बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल्स कॉटेज में खुशामदीद। हमारे आज के नावल का नाम है दिल की राह गुज़र पर और इसकी राइटर है निगत अब्दुल्ला। ये कहानी है ज़ैनब और गुलरेज़ की। ज़ैनब अपनी माँ के वफ़ात के बाद अपनी दो छोटी बहनों के साथ एक मोहल्ले में रह रही है। अपने तायाज़ाद शर्जील से मंसूब है जो जॉब के सिलसिले में दुबई में है। गुलरेज़ मोहल्ले का बदमाश है। ज़ैनब और गुलरेज़ का किस तरह से आमना सामना होता है, उनकी लव स्टोरी किस तरह से चलती है, उनकी शादी होती है या नहीं, ये सब कुछ जानेंगे हम इस नावल में। नावल शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का नावल। जाएं बीबी, अब आपके इंटरव्यू की बारी है। चपरासी ने आकर कहा तो वो अपने डॉक्यूमेंट संभालती उठ खड़ी हुई। वो बिला मुबालगा 2 घंटे से इस इंटरव्यू के इंतज़ार में बैठी थी। उसके साथ की आई हुई सभी लड़कियां कब की फारिग होकर जा चुकी थीं। न जाने ये इम्तियाजी सलूक उसके साथ ही क्यों बढ़ता जा रहा था। अब जब वो सोच रही थी कि इस इंटरव्यू पर लानत भेज कर वापस चली जाएगी तो उसका बुलावा आ गया। मैं आई कम इन सर। अपने तमाम तर गुस्से और झुंझलाहट को छुपाते हुए उसने नहायत मुहज़्ज़ब अंदाज में पूछा। यस कम इन, भारी मर्दाना आवाज़ ने जवाब दिया। बैठिए प्लीज़, उसने इशारा किया। वो कुर्सी खींचकर बैठ गई, साथ ही डॉक्यूमेंट्स भी उसकी तरफ बढ़ा दिए। कमरे में ज़बरदस्त से परफ्यूम की महक फैली हुई थी। एसी की वजह से माहौल अच्छा खासा खनक हो रहा था। सामने बैठा शख्स जो बिलाशुबा बहुत डैशिंग था, नहायत तवज्जो से उसके डॉक्यूमेंट्स का जायज़ा लेने में मशगूल था। वो चुपचाप बैठी अपने आप को उसके मुमकिन सवालात के लिए तैयार करने लगी, जबकि सामने बैठे शख्स ने फ़ाइल एक तरफ रख कर अब उसका जायज़ा लेना शुरू कर दिया। अब ले भी ले इंटरव्यू, बदतमीज़ शख्स, कब से घूरे ही जा रहा है। उसने दिल ही दिल में उसे कोसा। सामने वाला उसके चेहरे के उतार चढ़ाव पर से काफ़ी महसूस हुआ था। नाम क्या है आपका? दिलकश मुस्कुराहट के साथ पूछा गया। हानिया अबसार, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्वालिफ़िकेशन? अगला सवाल है। एम इकनॉमिक्स। सारे सर्टिफिकेट्स दिए तो हैं आपको? उसने जिताया। जी वो तो मैंने देख लिए हैं, काफ़ी शानदार तलीमी रिकॉर्ड है आपका। उसने हानिया की डॉक्यूमेंट्स वाली फ़ाइल को दोबारा उलटते पुलटते हुए कहा। हानिया ने इस तारीफ पर इनकसारी से गर्दन झुका ली। वो दो दो अटेम्प्ट्स में आपका बीए क्लियर हुआ है और सेकंड डिवीज़न में एमए। उसने मुस्कुराहट दबाते हुए अपनी बात मुकम्मल की तो हानिया गड़बड़ा गई। एक लम्हे पहले गर्दन झुकाकर जो तफसील वसूल की थी वो शायद नहीं, यकीनन तंज था। वह दरअसल बात यह है सर कि उसने वजाहत देना चाहिए। जी मुझे मालूम है कि कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स की वजह से आपके तलीमी कैरियर में ये ब्रेक आए हैं। उसने हानिया की बात काट कर कहा तो वो उसकी जहानत की कायल हो गई। और ये था भी सच कि बीए के पेपर्स में मरियम आपी की शादी थी और एमए के पेपर्स में ज़बरदस्त टाइफाइड बुखार था। फिर भी सेकंड डिवीज़न तो ले ली थी और ये हानिया के नज़दीक कोई मामूली बात तो न थी। वैसे सर मैं ये जॉब नहायत अच्छे तरीके से कर सकती हूँ, उसने कदरे एतमाद से कहा। अच्छा वो कैसे? नहायत दिलचस्पी से पूछा गया। वो ऐसे सर कि कंप्यूटर पर तो मुझे महारत हासिल है, ख़ुसूसन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में शॉर्ट हैंड टाइपिंग वगैरह भी अच्छी तरह जानती हूँ, उसने अपनी सलाहियतें गिनवाते हुए कहा। ओह वाकई, फिर तो आप इस जॉब के लिए नहायत मौजू हैं। वो मुतासिर होते हुए बोला। थैंक यू सर, वो खुश होते हुए बोली। वैसे बाय द वे इन कोर्सेज़ के सर्टिफिकेट कहाँ हैं? उसने हानिया की फ़ाइल पर दोबारा नज़र दुराते हुए पूछा। नो सर, आप गलत समझे, ये डिप्लोमा कोर्सेज नहीं है। उसने फ़ौरन से पेश दर तस्दीक की। क्या मतलब? उसने नासमझी के आलम में इस्तफसार किया। मतलब ये सर कि मैं इन सारी चीज़ों पर अबूर घर बैठकर ही हासिल किया है, उसने किसी कदर फ़ख्र से बताया। अच्छा वो कैसे? सर दरअसल मैंने ये सब चीज़ें अपने कज़न से सीखी हैं। वो बहुत काबिल इंसान है, नहायत शानदार तलीमी रिकॉर्ड के मालिक, दुनिया जहान की तो डिग्रियां हैं उनके पास और लातादाद गोल्ड मेडल्स। वो तो जिस फील्ड में तो मोहतरमा, फिर आप यूँ करें कि अपनी जगह उन कज़न को ही भेज दें, हम उनको अपॉइंट कर लेंगे, उनको अपॉइंट करके खुशी महसूस करेंगे। वो हानिया की बात काट कर बोला तो वो जलकर रह गई। नो सर, मेरे कज़न को किसी किस्म की जॉब की ज़रूरत नहीं है, वो एक बहुत अच्छी कंपनी में आला ओहदे पर फाइज हैं। उसने जिताया तो वो हंस पड़ा। गुड, ये तो बहुत अच्छी खुशी की बात है, लेकिन आप ये बताएं कि आप चाहती क्या हैं? सर मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब मेरे कज़न इतने शानदार रिकॉर्ड के मालिक हैं तो मैं भी आखिर उन्हीं की शागिर्द हूँ, बहुत अच्छे तरीके से काम संभाल सकती हूँ, उसने बावर कराना चाहा। अच्छा ये बताएं कि और क्या खसूसियात हैं आप में? उसने कुर्सी के पुर्ज से सर टिकाते हुए पूछा। और सर मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज़, इटालियन, फ्रेंच, हर किस्म के खाने बना सकती हूँ। ख़ुसूसन चाइनीज़ और इटालियन तो ऐसे बनाती हूँ कि जो खाता है दोबारा फरमाइश करके बनाता है। उसने अपनी मज़ीद सलाहियतें गिनवा दी। ओह, तो ये चीज़ें भी आपने अपने कज़न से ही सीखी हैं? उसने महसूस होते हुए पूछा। नो सर, उनसे कहाँ, उन्हें तो ऑमलेट भी बनाना नहीं आता, उसने कदरे अफसोस से मुतला किया। तो मिस हानिया साहिबा, बात दरअसल ये है कि इस जॉब के लिए तो आप फिट नहीं हैं,
वैसे हमारे ऑफिस कैंटीन में कुक की जगह खाली है, अगर आप कहें तो। वो होंठों का कोना दांतों में दबाकर मुस्कुराते हुए बोला तो हानिया का जी चाहा हाथ मारकर उसका खूबसूरत सा हेयर स्टाइल बिगाड़ दे। वैसे आपका नाम बहुत खूबसूरत है, किसने रखा था? वो दोबारा बोला, आपकी अब्बा ने रखा था। वो जलकर बोली तो मैं इस कहकहा लगाकर हंस दिया। चलो आखिर तुमने पहचाना तो सही। 1 घंटे से सर की गिरदान कर रही थी। मोइस को ये सारी सिचुएशन बहुत मज़ा दे गई थी। नहायत बदतमीज़ शख्स हो तुम। मैं पूरी संजीदगी से और भरपूर तैयारी करके इंटरव्यू देने आई थी, और अब मैं देखती हूँ कैसे नहीं मिलती ये जॉब मुझे। मैं आज ही जाकर पापा और ताया जान से बात करती हूँ। अब इंटरव्यू देगी मेरी जूती। वो सारे डॉक्यूमेंट्स समेटते हुए तेज़ तेज़ बोल रही थी और मोइस मुसलसल हंसे जा रहा था। इतने बुरे लग रहे हो तुम, हंसते हुए वो बुरी तरह चिढ़ कर बोली, फिर बाहर जाने के लिए मुड़ गई। मिस हानिया बात सुने, उसने पीछे से शरारत से पुकारा। वो बादल ना खास्ता पीछे मुड़ी। ये लो चाबी, गाड़ी में जाकर बैठो, मैं अभी 5 मिनट में आता हूँ। उसने गाड़ी की चाबी उसकी तरफ उछाली, जिसे हानिया ने बमुश्किल कैच किया, फिर उसे घूरते हुए कमरे से निकल गई। तुम्हारे इंटरव्यू का क्या बना हानिया? रात के खाने पर सभी मौजूद थे जब हमना ने शरारती अंदाज में पूछा। उसने खफकी से उसे घूरा। हाँ भाई, याद आया, आज तो हमारी बेटी का इंटरव्यू था, कैसा हुआ? पापा ने भी मुस्कुराते हुए पूछा। पापा, पता नहीं कैसा स्टाफ रखा हुआ है आपने, ख़ुसूसन आपके एमडी साहब तो निहायत फजूल शख्स हैं। मुझे तो एक आंख नहीं भाई। अजीब उल्टे सीधे सवाल पूछते रहे। मेरी ये समझ में नहीं आता कि आपने इतनी अहम पोस्ट पर ऐसे शख्स को अपॉइंट ही क्यों किया। वो जले दिल से बोली और एमडी साहब की तो हंसी बंद ही नहीं हो रही थी। मुसलसल हंसते हुए वो खाना तनावल फरमा रहे थे। बहुत लुत्फ दे रहा था उन्हें हानिया बीबी का जलना कुड़ना। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है मोइस, तुमने हानिया से उल्टे सीधे सवाल क्यों किए? आसान से सवाल पूछने थे ना, पापा ने मुस्कुराते हुए कहा। ताया अबू देख रहे हैं ना, पापा भी मोइस के साथ मिल गए हैं, उसने शिकायती अंदाज में कहा। मोइस, मत तंग करो हमारी बेटी को। ताया अबू ने मोइस को आंखें दिखाते हुए डपटा। अब आप ही बताएं ताया अबू, मैं अगर जॉब करना चाहती हूँ तो क्या इसमें कोई बुरी बात है? घर पर फारिग रहकर बोर ही होती हूँ, इससे तो अच्छा है कि ऑफिस ज्वाइन कर लूँ। उसने ताया अबू से राय जानना चाही। इत्तेफाक से अम्मी, ताई अम्मी और दादी जान तीनों ही इस वक्त मौजूद न थी, और ताया अबू से बात मनवाने का ये बेहतरीन मौका था। हाँ तो ठीक है, तुम ऑफिस ज्वाइन कर लो, इसमें मसला ही क्या है? ताया अबू ने फ़राख दिली से कहा। थैंक यू सो मच ताया अबू, वो खुशी से निहाल होते हुए बोली, जबकि मोइस की हंसी को एकदम ब्रेक लग गई। पापा, कैसे ये कर लेगी ऑफिस ज्वाइन? आता जगता खाक नहीं है, काम के बजाय मसले ही खड़े करेगी। इसने फ़ौरन मुखालफत की। सीख लेगी या काम आहिस्ता आहिस्ता, तजर्बा एकदम से थोड़ी आता है। उन्होंने उसका एतराज़ रद्द करते हुए कहा, लेकिन मैंने तो एक और लड़की को अपॉइंट कर लिया है, हर तरह से हमारे मेयार के मुताबिक है। उसके पास डिग्री भी है और तजर्बा भी। मैं तो इसके कॉन्फिडेंस से ही बहुत मुतासिर हुआ हूँ। इंटरव्यू बहुत अच्छा दिया है उसने। अब ये तो बहुत गलत बात है कि मैं उसे रिजेक्ट करके हानिया को जॉब दे दूँ। मेरिट की सरासर खिलाफ वर्जी है ये। उसने एक लंबी तकरीर झाड़ दी। मैं कब कह रही हूँ उसे रिजेक्ट करो? उसे तो ज़रूर अपॉइंट करो, बल्कि मुझे उसके साथ काम करने से सीखने का मौका मिलेगा। और मैं तुमसे तनख्वाह कब मांग रही हूँ? बिला मुआवजा काम करूँगी, हानिया ने उसका हरबाना काम बनाते हुए कहा। चलो ठीक है यार, थोड़े दिनों का शौक़ है, इसे कर लेने दो काम, पापा ने गुफ्तगू समेटते हुए कहा। वो मज़ीद तो कुछ ना बोला, बस खून खार नज़रों से हानिया को घूरता रहा। वैसे मोइस भाई, काबिलियत में तो हमारी हानिया भी किसी से कम नहीं। इस बात की तो मैं गवाह हूँ कि इसने इंटरव्यू के लिए ज़बरदस्त तैयारी की थी। 2 इंटरव्यू तो कल रात मैंने खुद सुने थे। नींद की हालत में भी फड़ इंग्लिश बोल रही थी, हमना ने शरारती अंदाज में कहा तो ताया अब्बू और पापा हंस पड़े। इसे नींद में बोलने की आदत थी, इस बात से घर का हर फर्द वाकिफ़ था, और अक्सर व बेशतर इस आदत की वजह से हानिया को मजाक का निशाना भी बनना पड़ता था। लेकिन आज उसने हमना के मजाक का कतई बुरा न माना, क्योंकि आज उसे मोइस की सरतोड़ कोशिश के बावजूद ऑफिस ज्वाइन करने की इजाज़त मिल गई थी। ऑफिस जाने या जॉब करने का उसे कोई ख़ास शौक़ नहीं था, लेकिन बल्कि जॉब ही क्या, पढ़ने लिखने के तकरीबन हर काम से उसकी जान जाती थी। बहुत मुश्किलों से होते तो उसका एमए क्लियर हुआ था। उसकी कई दोस्तों ने तो एमफिल में भी एडमिशन ले लिया था, पर उसने कानों को हाथ लगाते हुए तौबा कर ली। हाँ, पढ़ने के अलावा बाकी हर काम में खूब दिलचस्पी लेती थी। ज़बरदस्त इंटीरियर डिज़ाइनर थी। अक्सर व बेशतर घर की सेटिंग तब्दील करती रहती, जिसे हमना और बिलाल खार पछार का नाम देते थे। कुकिंग और बेकिंग से तो गोया उसे इश्क था। ड्रेस डिज़ाइनिंग में भी दूर दूर तक उसका कोई साली न था। यहाँ तक तो सब ठीक था। घर के किसी भी फ़र्द को उसकी किसी भी सरगर्मी पर कोई एतराज़ न था, बल्कि दादी, अम्मी और ताई तो हौसला अफजाई करने में पेश थीं। अम्मी और ताई शुक्र करती थीं कि वो आपी पर नहीं गई। आपी खुशकिस्मती या बदकिस्मती से ज़बरदस्त एकेडमिक
ریکارڈ کی مالک تھی مگر گھر کے کاموں میں ایک نمبر کی بدسلیقہ۔ MSc میں گولڈ میڈل لینے کے بعد ان کا ارادہ ریسرچ کے لیے باہر جانے کا تھا۔ انہی دنوں ان کے لیے انگلینڈ میں مقیم عفان کا رشتہ آ گیا۔ باہر تو وہ چلی گئیں لیکن جب انہیں جینیٹک انجینئرنگ میں ریسرچ کی بجائے امور خانہ داری میں PhD کرنا پڑی تو مانو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ وہ تو شکر تھا کہ عفان وہاں اکیلے رہتے تھے اور بڑے ٹھنڈے مزاج کے شخص تھے، ورنہ اگر آپی کی شادی پاکستان میں کسی جوائنٹ فیملی ٹائپ کے سسرال میں ہوتی تو کافی مشکل صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ بہرحال اب تو آپی نے گھریلو ذمہ داریوں کے ساتھ ایڈجسٹ کر لیا تھا اور وہ ایک پیارے سے بیٹے کی ماما جانی بھی بن چکی تھی۔ سمجھداری اور بردباری آنا تو ایک فطری امر تھا، ورنہ پہلے پہل جب آپی آن لائن ہوتی تو حال چال پوچھنے کی بجائے پہلا سوال کچھ اس قسم کا ہوتا: امی، نہاری کا شوربہ گاڑھا کرنے کے لیے کیا ڈالتے ہیں؟ کبھی پوچھا جاتا: امی، کوفتے ہنڈیا میں ڈالنے کے ساتھ ہی ٹوٹ جاتے ہیں، کیا کروں؟ بلال نے تو ایک مرتبہ بڑی ہوشیاری سے امی کا نام استعمال کرتے ہوئے مشورہ دیا تھا کہ کوفتوں کا مسالہ بناتے وقت قیموں میں تھوڑا سا گلو ڈال دیں، کبھی نہیں ٹوٹیں گے۔ اگر ہانیہ فوراً تردید نہ کرتی تو آپی سے کچھ بعید بھی نہ تھا کہ وہ اس مشورے پر فوراً عمل کر دیتی۔ خیر، آپی کا حشر دیکھتے ہوئے امی اور تائی اماں نے اس کی تربیت پر بھرپور توجہ دی تھی اور اپنے مقصد میں کافی حد تک کامیاب بھی تھیں کہ آپی کے بجائے وہ گھریلو امور میں خاصی طاق ہو چکی تھی۔ امی اور تائی جان کو اس نے کچن کے کاموں سے تقریباً آزاد کر دیا تھا۔ پاپا کے لیے ان کے کہنے سے پہلے ہی چائے کافی ان کی میز پر موجود ہوتی۔ تائی ابو اور دادی جان کے لیے شوگر اور کولیسٹرول فری نت نئی ڈشز ہر وقت ٹرائی کرتی رہتی۔ ہمنا کو اس سے کپڑوں کی ڈیزائننگ کے لیے مشورے درکار ہوتے اور بلال کے پیٹو دوستوں کے لیے چائے کے ساتھ چٹپٹے لوازمات بنا کر دینے کی ذمہ داری بھی اسی کی تھی۔ ان تمام افراد کے ساتھ اس کے تعلقات نہایت خوشگوار تھے۔ باقی ایک معیز احمد تھا، اس کا اکلوتا تایا زاد، جو بیک وقت ایک اچھا دوست بھی تھا اور دشمن بھی، جانے کیوں؟ اکثر و بیشتر دونوں کے درمیان کسی بات پر ٹھنی ہی رہتی۔ معیز آپی ہی کی طرح شاندار اکیڈمک ریکارڈ کا مالک تھا۔ اس کی وجہ سے تائی ابو اور پاپا بزنس کی ذمہ داریوں سے کافی حد تک آزاد ہو چکے تھے، اور ایسے ہی ایک دن باتوں باتوں میں یہ بحث چھڑ گئی کہ گھر کی ذمہ داریاں زیادہ مشکل ہیں یا بزنس کی اسرار و رموز سیکھنا زیادہ مشکل کام ہے۔ تب ہانیہ نے مذاق میں کہہ دیا کہ آفس ورک زیادہ مشکل نہیں، وہ یہ کام نہایت بخیر و خوبی انجام دے سکتی ہے، مزید یہ کہ اس کا دل چاہ رہا ہے کہ وہ بھی آفس جوائن کرے۔ ہانیہ نے تو مذاق برائے مذاق میں کہا تھا، لیکن معیز نے جس طرح فوری طور پر اور سختی سے اس بات کی مخالفت کی وہ ہانیہ کے لیے حیران کن تھی، اور پھر صرف ضد میں آ کر اس نے آفس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بے حد اصرار سے تنگ آ کر معیز نے کہہ دیا تھا کہ جب آفس میں جگہ خالی ہوگی تب ہی دوسروں کے ساتھ اس کا بھی انٹرویو لے لیا جائے گا، اگر کامیاب ہو گئی تو ٹھیک، دوسری صورت میں مسترد کر دیا جائے گا۔ معیز تو یہ بات کر کے بھول گیا، لیکن ہانیہ نے نہایت سنجیدگی کے ساتھ انٹرویو کی تیاری شروع کر دی، اور جب انٹرویو کے دن نزدیک آ گئے تو اس نے معیز کو اپنے ارادے سے دوبارہ مطلع کرنا ضروری سمجھا۔ معیز صرف مسکرا دیا تھا، اور آج وہ بھرپور تیاری کے ساتھ انٹرویو دینے گئی تھی، لیکن معیز نے جس غیر سنجیدگی سے اس کے انٹرویو کو ٹالا تھا اس سے ہانیہ بی بی کے ارادوں میں مزید پختگی آ گئی، اور اب اس نے تائی ابو سے بات منوا کر ہی دم لیا تھا۔ بہت ڈیسنٹ لگ رہی ہو۔ صبح جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہوئی تو ہمنا نے توصیفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا: تھینک یو میم۔ اس نے مسکراتے ہوئے تعریف وصول کی۔ دونوں اکٹھے ہی ناشتے کی میز پر پہنچے تھے۔ کہاں کی تیاری ہے بھئی؟ تائی جان نے اسے نقص سے تیار دیکھ کر پوچھا۔ آپ کو نہیں معلوم تائی جان، آج سے ماں بدولت آفس جایا کریں گے؟ اس نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کس سے اجازت لی تم نے؟ دادی جان نے اخبار سے نظریں ہٹا کر اسے گھورا تو ایک دم گڑبڑا گئی۔ تائی ابو سے پوچھا تھا میں نے۔ اس نے فوراً مدد طلب نظروں سے دیکھا۔ ایک تو تمہارا پتہ نہیں چلتا انتصار، بچوں کی بے وقوفیوں میں بھی شریک ہونے لگے ہو۔ انہوں نے تائی ابو کو بھی لپیٹ میں لے لیا۔ اماں، شوق ہے اس کا، کرنے دیں تھوڑے دن جاب۔ تائی ابو نے اس کی وکالت کرنے کی کوشش کی۔ ارے شوق ڈھنگ کا ہو تو بات بھی ہے، بلا وجہ کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ویسے بھی اب سنجیدگی کے ساتھ گھر بیٹھو، ہم تمہاری شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے ہانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے گویا اس کے حواسوں پر بم گرایا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے پہلے امی، پاپا اور پھر تائی ابو، تائی جان کو دیکھا تھا، پر وہ سب کے سب ہی اس کی کسی قسم کی مدد کرنے سے قاصر نظر آئے۔ ظاہر ہے وہ ویٹو پاور تو صرف دادی جان کے پاس ہی تھی، جو انہوں نے اس وقت نہایت ہوشیاری سے استعمال کر لی تھی۔ شفیق سی دادی جان اس وقت اسے ایک ڈکٹیٹر لگ رہی تھیں، اور یہ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کے اس فیصلے کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس نے کاٹ دار نگاہوں سے معیز کو گھورا، جو شاہی ٹکڑوں سے انصاف کر رہا تھا۔ ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ رقصا تھی۔ وہ پاؤں پٹکتے ہوئے فوراً واک آؤٹ کر گئی۔ تم چاہتے کیا ہو معیز؟ شام کو جب وہ آفس سے لوٹا تو وہ سیدھی اس کے کمرے میں پہنچ گئی۔ وہ وارڈروب سے کپڑے نکال رہا تھا۔ اس کی آواز سن کر مڑا اور پھر دوبارہ وارڈروب میں سر گھسا لیا۔ اب وہ اپنی اس احمق سی کزن کو کیا بتاتا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے معیز؟ اس نے اس کے ہاتھ سے ہینگر چھینتے ہوئے کہا۔
اوہ ہو، ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ میں نے سنا نہیں، کیا پوچھا ہے تم نے؟ وہ مسکراتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میں پوچھ رہی ہوں تم آخر چاہتے کیا ہو؟ اس نے چڑھ کر اپنا سوال دہرایا۔ ہاں، سوال بہت اچھا ہے کہ میں کیا چاہتا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو ہانیہ ابصار، میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہر جگہ امن و امان قائم ہو، ہر قوم پر پرامن بقائے باہمی کے اصول کو اپنا لے، جبر و استبداد اور استحلال کی قوتوں کا خاتمہ ہو جائے، ہر شخص کو زندگی گزارنے کے لیے بنیادی حقوق حاصل ہوں، مزید یہ کہ فرد اور معاشرہ۔ ارے رکو تو صحیح، کہاں جا رہی ہو؟ معز نے تقریر ادھوری چھوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ بیٹھو اب اور سکون سے بتاؤ کہ مسئلہ کیا ہے؟ طوفان میل کیوں بنی ہوئی ہو؟ اس نے اس بار قدرے سنجیدگی سے پوچھا۔ آنکھوں میں البتہ اب بھی شرارتی مسکراہٹ تھی۔ تم نے دادی جان سے کیا کہا جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے آفس جانے سے منع کر دیا؟ اس نے خفگی سے دریافت کیا۔ تم آفس جانا ہی کیوں چاہتی ہو؟ معز نے جواب دینے کی بجائے الٹا سوال کر دیا۔ اور اگر میں یہ پوچھوں کہ تمہیں اعتراض ہی کیا ہے میری جاب پر تو؟ ہانیہ نے بھی ایک اور سوال جڑ دیا۔ مجھے بہت سے اعتراض ہیں۔ مثلاً؟ اس نے کریدا۔ مثلاً یہ کہ قابلیت تمہیں چھو کر نہیں گزری، تجربہ تمہارے پاس ہے نہیں، بزنس ڈیلنگ کی الف بے کا تمہیں علم نہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ بس میں نہیں چاہتا کہ تم میرے آفس میں کام کرو، کہیں اور جاب کرنا چاہو تو شوق سے کرو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس نے حتمی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا۔ اس آخری بات کی وجہ پوچھ سکتی ہوں؟ اس نے پہلے والی سب باتوں کا ذکر گول کرتے ہوئے پوچھا کہ وہ سب سچ ہی تو تھیں۔ بس تم یہ سمجھ لو کہ میں بہت برائٹ مائنڈڈ ہونے کے باوجود بھی ایک کنزرویٹو شخص ہوں، مجھے اچھا نہیں لگے گا تمہارا وہاں کام کرنا۔ آفس میں مختلف قسم کے لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، وہاں کام کرنے والے لوگوں کی اچھی بری عادتوں سے میں پوری طرح واقف ہوں، بس میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری فیملی کی کسی لڑکی کو وہاں ڈسکس کیا جائے۔ وہ صاف گوئی سے بولا تو ہانیہ مزید کچھ کہہ نہ سکی۔ دل ہی دل میں وہ اس دلیل کی قائل ہو گئی تھی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ یہ بات ابھی تک اس کے اپنے دماغ میں کیوں نہیں آئی تھی۔ اور ویسے بھی اب تم اطمینان سے گھر بیٹھو، دادی جان کی بات نہیں سنی تم نے؟ اس نے دوبارہ شرارتی انداز اختیار کر کے پوچھا۔ کیا؟ ہانیہ نے بے دہانی میں پوچھ لیا۔ یہی کہ گھر بیٹھو اور شادی کی تیاری کرو، اس نے مسکراتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ہانیہ نے پاس رکھا تکیہ اسے کھینچ کے مارا تھا، لیکن معز نے بڑی مہارت سے تکیہ کیچ کر لیا تھا۔ گھر میں آج کل سنجیدہ قسم کی فضا طاری تھی۔ اکثر رات کے کھانے کے بعد دادی جان کے کمرے میں میٹنگ طلب کی جاتی۔ نہایت ناانصافی کی بات یہ تھی کہ نوجوان نسل کے کسی نمائندے کو مدعو نہ کیا جاتا، حالانکہ موضوع گفتگو زیادہ تر نوجوان نسل ہی ہوتی تھی۔ تھوڑا تھوڑا تو ہانیہ بی بی کو بھی اندازہ تھا کہ کیا کھچڑی پک رہی ہے۔ پھر ایک دن دادی نے چھوٹی پھوپھو کو بھی فون کر کے بلوا لیا۔ چھوٹی پھوپھو گھر میں ہر ایک کی دوست تھی، بڑوں کی محفل میں ان کی اہمیت اپنی جگہ پر ینگ پارٹی کا بھی بھرپور ساتھ دیتی تھی، لیکن اس بار چھوٹی پھوپھو کی آمد ایک خاص مشن کے تحت ہوئی تھی۔ مشن کچھ یوں تھا کہ ہانیہ اور معز سے رائے لی جائے کہ انہیں ایک دوسرے کے ساتھ شادی پر کوئی اعتراض تو نہیں۔ یہ کام چھوٹی پھوپھو نے سے بہتر کون انجام دے سکتا تھا؟ پھوپھو فون کرنے کے 2 دن بعد ہی آ گئی تھی، اور دادی، امی اور تائی جان کی بات سن کر قہقہہ لگا کر ہنس پڑیں۔ ارے بھائی، فکر کس بات کی ہے؟ لڑکی بھی گھر کی، لڑکا بھی گھر کا، فری کین کے والدین راضی، نہ جہیز کا جھنجٹ، نہ بری کا مسئلہ، بس 2 بول ہی تو پروانے ہیں، پروا دیجیے۔ انہوں نے ہنستے کھیلتے گویا بات ہی ختم کر دی۔ ارے اتنا آسان ہوتا تو تمہیں کاہے کو بلواتے؟ مزاج دیکھا ہے دونوں کا، ایک مشرق ہے تو دوسرا مغرب، بات بات پر تو کاٹ کھانے کو دوڑتے ہیں، زندگی بھر کا معاملہ ہے، تم سلیقے اور سبھاؤ سے دونوں کی مرضی معلوم کر لو۔ دادی جان نے انہیں مسئلے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ پھوپھو نے پہلی فرصت میں ہی معز کو جا پکڑا۔ رات کے کھانے کے بعد اب لاؤنج آباد تھا، سب بڑے سو چکے تھے اور کارڈز کھیلے جا رہے تھے۔ تمہیں معلوم ہے کچھ آج کل تمہارے امی بابا کیا سوچ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک کارڈ پھینکتے ہوئے اچانک معز سے سوال کیا۔ ہاں معلوم ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ اچھا، واقعی معلوم ہے؟ پھوپھو اپنے مخصوص سٹائل میں مسکرائیں۔ ہاں، کل امی بتا تو رہی تھیں کہ حج پر جانے کا سوچ رہے ہیں۔ معز کے کہنے پر پھوپھو کی ہنسی چھوٹ گئی۔ حج پر جانے کے متعلق تو سوچ ہی رہے ہیں بیٹا جانی، پر ساتھ ساتھ بہو لانے کے متعلق بھی سوچ رہے ہیں، انہوں نے ہنستے ہوئے انکشاف کیا۔ اوہ ریئلی؟ یہ تو واقعی بڑی خوشی کی خبر ہے۔ وہ خوش دلی سے مسکرایا۔ تو گویا تمہیں شادی پر کوئی اعتراض نہیں؟ پھوپھو نے سکون کا سانس لیتے ہوئے پوچھا۔ گویا اب آسان ہو گیا تھا؟ قطعی نہیں، وہ مزے سے بولا۔ معز بھائی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کو شادی کروانے کا اتنا شوق ہے۔ بلال نے ہنستے ہوئے اسے چھیڑا، وہ بھی مسکرا دیا۔ اچھا چلو بتاؤ، کیسی لڑکی چاہیے تمہیں؟ پھوپھو نے گلوانا چاہا۔ ہاں، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے کیسی لڑکی چاہیے، اس نے اپنے سامنے بیٹھی ہانیہ پر گہری نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ ہانیہ کے دل نے ایک دھڑکن مس کی تھی۔ دیکھیں پھوپھو، پہلی شرط تو یہ ہے کہ لڑکی کا قد لمبا ہو۔ کتنا لمبا؟ پھوپھو نے اطمینان سے ٹانگیں پھیلاتے ہوئے وضاحت چاہی۔ میرا مطلب ہے پھوپھو کہ اس کی ہائٹ اتنی ہو کہ اگر 10-12 لڑکیوں میں کھڑی ہو تو دور سے ہی اپنے قد کی وجہ سے نمایاں نظر آئے، اس نے کہا تو پھوپھو کا اطمینان قدرے مایوسی میں بدل گیا۔ انہوں نے ایک اچٹتی نظر ہانیہ پر ڈالی۔
اس کے قد کو پستہ قد میں تو کسی طور شمار نہیں کیا جا سکتا تھا، لڑکیوں کے لحاظ سے بالکل نارمل قد تھا۔ ہاں البتہ اتنی لمبی بھی نہیں تھی کہ 10-12 لڑکیوں میں دور سے ہی قد کی وجہ سے نمایاں نظر آئے۔ اچھا اور تو کوئی شرط نہیں؟ وہ دوبارہ موئز کی طرف متوجہ ہوئی۔ ہاں ایک اور شرط بھی ہے، لڑکی کی کوالیفیکیشن میرے برابر کی ہو۔ موئز نے مسکراتے ہوئے ایک اور شرط گنوائی۔ اور کچھ؟ پھپھو اب کچھ پریشان سی ہو گئی تھی۔ جی پھپھو، اور یہ کہ رنگ تو اس کا بے شک بہت زیادہ گورا نہ ہو، مجھے بہت حسین اور جمیل بیوی نہیں چاہیے۔ ہاں آپ کو معلوم ہی ہے لمبے بال میری کمزوری ہے، اس نے مسکراتے ہوئے انکشاف کیا۔ برایا رنگ بے شک گورا نہ ہو۔ ہانیہ نے دل ہی دل میں اس کی نقل اتاری۔ ظاہر ہے کیسے کہہ دیتا کہ گورے رنگ والی چاہیے۔ بے شک قد اور تعلیم کے لحاظ سے وہ موئز کے برابر نہ تھی، لیکن ہانیہ سا رنگ روپ تو دور دور تک کسی کے پاس نہ تھا، اور 10-12 کیا، اگر 150 لڑکیوں میں بھی کھڑی ہو جاتی تو پہلی نظر یقیناً اس پر ہی ٹکتی تھی۔ بال بھی بے تحاشا خوبصورت تھے، کیا ہوا جو صرف شانوں تک ہی پہنچتے تھے، پر اتنے گھنے اور سیاہ اور سلکی تھے کہ ایک کلپ میں بمشکل قید ہوتے۔ اکثر لمبے بالوں والی لڑکیاں بھی رشک سے دیکھتی تھیں۔ بس یا اور کچھ بھی؟ پھپھو نے قدرے ناراضگی سے پوچھا۔ اپنے لاڈلے بھتیجے پر اس وقت انہیں کچھ غصہ سا آ رہا تھا، اور کچھ یہ کہ آواز بہت سافٹ ہو، دھیما دھیما بولتی ہو، کہے تو بالکل نہ لگاتی ہو۔ اس نے ایک دو مزید خوبیاں گنوا دی۔ تو بیٹا اتنی خوبیوں والی لڑکی ڈھونڈنے میں 5-7 سال تو لگ جائیں گے، تم فی الحال شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ پھپھو نے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا تو وہ جواباً قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ بھئی آپ نے پوچھا، میں نے بتا دیا۔ ایسی لڑکی مل گئی تو ٹھیک، ورنہ کسی ایسی ویسی پر ہی گزارا کر لیں گے۔ وہ متبسم لہجے میں بولا۔ اب ذرا تم بھی اپنی پسند ناپسند کے بارے میں بتا دو، تمہارے بھی 2-4 رشتے آئے ہوئے ہیں، دیکھ بھال کر کسی کو فائنل کریں گے۔ پھپھو نے اپنا رخ ہانیہ کی طرف موڑ لیا۔ 2-4 رشتوں والی بات پر موئز چونکا تو ضرور تھا، لیکن اپنے تاثرات نارمل ہی رکھے۔ میں کیا بتاؤں پھپھو؟ ہانیہ نے شرمانے کی ایکٹنگ کی۔ ارے کچھ تو بتاؤ، پھر نہ کہنا کہ لڑکی ہونے کی وجہ سے رائے نہیں لی۔ موئز کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد انہوں نے اسی سے کچھ اگلوانا چاہا۔ وہ پھپھو مجھے ڈاکٹر بہت اچھے لگتے ہیں، اس نے شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ بتایا۔ ڈاکٹر؟ انہوں نے حیرت بھری جھنجھلاہٹ سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر، دیکھیں نا پھپھو کتنے اچھے لگتے ہیں ڈاکٹر۔ اوور آل ہاتھ میں ڈال کر گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالے کتنا گریس ہوتا ہے ڈاکٹروں میں۔ اس نے آنکھیں بند کر کے بڑے جذب سے کہنا چاہا، پر بند آنکھوں کے پیچھے ڈاکٹر کی بجائے بزنس مین مسکرا رہا تھا۔ اس نے جھٹ آنکھیں کھول دیں۔ چلو بھائی بتا دیں گے تمہاری امی بابا کو تم لوگوں کی پسند کے بارے میں۔ پھپھو مایوسی سے بولیں۔ بے دلی سے کارڈ بھی نیچے ڈال دیے گے۔ بس جا رہی ہیں آپ؟ ہمنہ نے انہیں اٹھتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں تو 1:30 بج رہا ہے، نیند آ رہی ہے مجھے، انہوں نے جمائی لی۔ واہ پھپھو، میں اتنی دیر سے اپنی پسند ناپسند کے بارے میں جواب ترتیب دے رہا تھا، میری باری آنے پر آپ اٹھ کر چل دی۔ بلال شرارت سے بولا۔ پھپھو نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر زوردار دھپ رسید کی۔ تو تمہیں ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں؟ رات کو بستر پر لیٹنے کے بعد ہمنہ نے پوچھا۔ نہیں ہرگز نہیں، کتنے سریل ہوتے ہیں، دوائیوں کی بو میں رچے بسے، اس نے ناک سکیڑتے ہوئے کہا۔ تو پھر وہاں کیا بکواس فرما رہی تھی پھپھو کے سامنے؟ ہمنہ نے حیرت سے آنکھیں پھیلا لی۔ تو اور کیا کہتی بولو، اس نے الٹا اسی سے دریافت کیا۔ تم موئز بھائی کو پسند کرتی ہو نا؟ ہمنہ نے آہستہ سے پوچھا۔ ہاں، اس سے بھی آہستہ آواز میں اعتراف کیا۔ ہمنہ سے آج تک اس نے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، بلکہ چھپانا چاہتی بھی تو چھپا نہ پاتی تھی۔ ایک ہی کمرہ شیئر کرنے کی وجہ سے ہمنہ اس کے سارے رازوں کی شریک تھی۔ شاید اس کی ایک بڑی وجہ ہانیہ کی نیند میں بولنے والی عادت بھی تھی۔ تمہیں پھپھو کے سامنے غلط بیانی نہیں کرنا چاہیے تھی، تمہیں معلوم ہے نا کہ سب بڑوں کے ایما پر پھپھو نے تم دونوں سے یہ بات پوچھی ہے۔ ہمنہ نے اسے کچھ احساس دلانا چاہا۔ تو میں کیا کہتی کہ میرا آئیڈیل ایک لمبے قد والا خوبصورت شخص ہے، جس کی آنکھوں کا رنگ لائٹ براؤن ہے، اور جو بہت کامیاب بزنس مین بھی ہے، بیڈمنٹن کا بہت اچھا کھلاڑی ہے، اور جب ہنستا ہے تو اس کے دائیں گال میں ڈمپل پڑتا ہے، اس نے چڑھ کر کہا۔ ہمنہ ہنستے ہنستے بے حال ہو گئی۔ اڑا لو میرا مذاق، ہانیہ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کڑوٹ بدل لی۔ اچھا ناراض تو مت ہو، ہمنہ نے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ ویسے ایک بات بتاؤں، موئز بھائی صرف تمہیں تنگ کر رہے تھے، وہ مسلسل تمہیں کنکھیوں سے دیکھتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ تم اگر ایک بار بھی ان کی آنکھوں میں جھانک لیتی تو کبھی نہ کہتی کہ تمہیں ڈاکٹر پسند ہیں، ہمنہ نے دھیرے سے کہا۔ اس نے اس کی بات پر کسی رد عمل کا اظہار کیے بغیر آنکھیں موند لیں۔ پھپھو مشن میں ناکامی کے بعد واپس چلی گئی تھیں۔ اپنی رپورٹ انہوں نے دادی جان کے سامنے پیش کر دی، جس میں یہی سفارش کی گئی تھی کہ ان دونوں کی مرضی معلوم کر کے مزید سر پر نہ چڑھایا جائے، بلکہ فوری طور پر شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے۔ شادی کے بعد سب کچھ خود ہی سیٹ ہو جائے گا۔ دادی جان نے پھپھو کے نادر مشورے پر فی الحال کسی قسم کا کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا تھا، البتہ امی اور تائی جان کو اپنی نالائق اولادوں پر خوب غصہ آیا تھا، اور یہ غصہ اس وقت سوار ہو جاتا جب دور نزدیک میں کسی شادی کی خبر ملتی۔ شادیوں کا یہ موسم تھا اور تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں سے کارڈ ملتا تھا۔ انہی دنوں تایا ابا کے سب سے قریبی دوست کے بیٹے کی شادی کا کارڈ ملا۔ منصور انکل کی پوری فیملی سے ہی ان کے تعلقات مثالی تھے۔
اب معاملہ ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی کا تھا، سو سبھی نے ہی بھرپور طریقے سے شرکت کا فیصلہ کیا، اور آج شادی کے فنکشن میں نسبتاً تنہا گوشے میں ٹیبل کے گرد بیٹھی امی اور تائی جان اپنے اپنے دل کے پھپھولے پھوڑ رہی تھیں۔ دونوں کو ہی ہانیہ اور معیز پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ وہ بھی پھپھو کے فارمولے سے 100% متفق تھیں، پر مسئلہ یہ تھا کہ دادی جان ان دونوں کے بچکانہ رویے کو زیادہ ہی سیریس لے رہی تھیں۔ وہ دونوں کی مرضی پوری طرح جانچے بغیر کوئی قدم اٹھانا نہ چاہتی تھیں۔ اماں جان کو تو فضول کے خدشے تھے، دیکھو تو عائشہ ساتھ کھڑے کتنے اچھے لگ رہی ہیں۔ تائی ماں نے امی کی توجہ دور کھڑے ہانیہ اور معیز پر کی طرف دلوائی۔ امی نے بھی زیر لب ماشاء اللہ کہا۔ پوری محفل میں انہیں اپنی بچی سے زیادہ کوئی حسین نہ لگ رہا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ آج ہانیہ واقعی غضب ڈھا رہی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ تھوڑی دیر بعد منصور انکل کی بیگم اپنے بھانجے کو ہانیہ سے متعارف کروانے کے لیے لے آئیں۔ یہ میرا بھانجا ہے ڈاکٹر عماد، حال ہی میں امریکہ سے اسپیشلائزیشن کر کے آیا ہے عماد، اور یہ ہانیہ ہے تمہارے انکل کے دوست کی بیٹی۔ انہوں نے باہمی تعارف کا فریضہ سر انجام دیا۔ فریقین نے رسمی مسکراہٹ ایک دوسرے کی طرف اچھالی۔ اب عالیہ آنٹی کا کام ختم ہو گیا تھا، سو وہ اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتی دوسری طرف چلی گئیں۔ کیا کرتی ہیں آپ؟ عماد نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں، بس فارغ ہی ہوتی ہوں، ہانیہ نے مختصر سا جواب دیا۔ اوہ، تو آپ کمال کرتی ہیں، آپ کو معلوم ہے نا، جو کچھ نہیں کرتا وہ کمال کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے نہایت گھسا پٹا مذاق کرنے کی کوشش کی۔ ہانیہ زبردستی مسکرا دی۔ ایجوکیشن مکمل ہو گئی آپ کی؟ اشتیاق سے لپٹا ایک اور سوال موصول ہوا۔ جی، مختصر ترین جواب ملا۔ کتنا پڑھا ہے آپ نے؟ سوال در سوال تھے۔ ایم اے کیا ہے اکنامکس میں، ہانیہ نے جواب دے کر ہمنہ وغیرہ کو ڈھونڈنے کے لیے نگاہیں ادھر ادھر گھمائیں۔ یوں عماد کے ساتھ اکیلے کھڑے کافی الجھن محسوس ہو رہی تھی۔ تبھی اس کی نگاہ سامنے پڑی۔ کچھ فاصلے پر معیز ایک دراز قد حسینہ کے ساتھ محو گفتگو تھا۔ اس کی ساری حسیات ایک دم بیدار سی ہو گئیں۔ لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کی، حافظے پر خاصا زور دینے کے باوجود وہ شناسا نہ لگی۔ ہائٹ تو واقعی زبردست ہے، وہ بڑبڑائی۔ جی، مجھ سے کچھ کہا؟ عماد نے خوش فہم ہو کر پوچھا۔ ہانیہ نے انسنی کر دی۔ زیادہ ہی بے تکلف ہو رہے تھے محترم، جبکہ اس کا سارا دھیان تو معیز کی طرف لگا ہوا تھا۔ وہ ہنس کر گفتگو ہو رہی تھی دونوں میں، اور تو اور لڑکی کے بال بھی کافی لمبے تھے۔ تھوڑے دنوں پہلے دونوں کی کہی ہوئی بات یوں پورا ہو گئی، یہ واقعی حیران کن تھا۔ ہانیہ نے رشک بھرے جذبات سے اس کی پشت پر پھیلے کالے سیاہ بالوں کو دیکھا۔ اسی لمحے معیز کی نظر اس پر پڑی۔ ہانیہ نے بجلی کی سی تیزی سے توجہ وہاں سے ہٹا کر سامنے کھڑے صاحب کی طرف مبذول کی۔ تو آپ واقعی ڈاکٹر ہیں؟ اس نے اتنے پرمستضاد انداز میں اچانک دریافت کیا کہ عماد حیران رہ گیا۔ جی، کوئی شک؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہی تھی۔ دراصل آپ شکل سے بہت سافٹ لگ رہے ہیں، ڈاکٹر تو بالکل نہیں لگ رہے، ہانیہ نے بلا وجہ ہی دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ معلوم ہو گیا تھا کہ معیز اسے ہی دیکھ رہا ہے، سو اب عماد صاحب سے خوشی اخلاقی برتنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اچھا، تو ڈاکٹرز کی شکل پر کوئی خاص بات ہوتی ہے؟ وہ اس کی بات سے لطف اندوز ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، بس ویسے ہی، عمومی رائے تو یہی ہوتی ہے، ڈاکٹر سخت دل کے ہوتے ہیں۔ آدم بیزار سے اس نے بات برائے بات کی۔ اچھا، یہ بات میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں۔ وہ قہقہہ لگا کر ہنسا تھا۔ قہقہہ اتنا بلند تھا کہ آواز معیز تک بھی جا چکی تھی۔ بہت ضبط سے کام لیتے ہوئے اس نے اپنی غصہ بھری جھنجھلاہٹ چھپائی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا ہانیہ کو کھینچ کر وہاں سے لے جائے۔ بہت مشکل سے اس نے اپنے تاثرات چھپائے تھے، اور مصنوعی مسکراہٹ چہرے پر لاتے ہوئے اپنی توجہ سامنے کھڑی مس شمائل رضا کی طرف مبذول کی، جس کی بے سروپا باتیں وہ کافی دیر سے برداشت کر رہا تھا۔ پورے 15 منٹ سے وہ اسے اپنی ڈگریوں کی تفصیل سنانے میں لگی ہوئی تھی۔ پاکستان میں تو ٹیلنٹ کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، خصوصاً لڑکیوں کے لیے تو بہت محدود فیلڈز ہیں۔ اب بھی ڈیڈی کے اصرار پر میں پاکستان واپس تو آ گئی ہوں، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں۔ شمائل نے بلا مبالغہ چوتھی بار یہ دکھڑا رویا۔ واپس چلی جائیں؟ دل ہی دل میں تو معیز نے یہی جواب دیا، لیکن اس کے سامنے اسی کی موقف کی تائید کرتے ہوئے گردن ہلا دی۔ ارے معیز بھائی، آپ یہاں کھڑے ہیں، شجاع بھائی بھی آپ کا پوچھ رہے تھے۔ ہمنہ نے نہایت غلط موقع پر انٹری دی تھی۔ شمائل کے منہ کا ذائقہ خراب ہو گیا۔ کافی دنوں بعد تو کوئی ڈھنگ کا بندہ نظر آیا تھا۔ شمائل، یہ ہمنہ ہے، میری چھوٹی سی کیوٹ کزن، معیز نے تعارف کروایا تھا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ شمائل نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے اپنا مخروطی ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہمنہ نے بھی نہایت گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دل ہی دل میں ہانیہ کو گالیوں سے بھی نوازا، جو معیز کو ایک خوبصورت لڑکی کے پاس اکیلا چھوڑ کر اس وقت ایک نہایت بغلول قسم کے شخص کے ساتھ محو گفتگو تھی۔ یار، میں تو حیران رہ گیا، پہلی دفعہ خوبصورتی اور ذہانت کو یکجا دیکھا۔ بہت جینیس ہے شمائل رضا، میں تو واقعی اس سے بہت امپریس ہوا ہوں۔ معیز نے ناشتہ کرتے ہوئے ہانیہ کو مخاطب کیا۔ کچن میں اس وقت وہ دونوں ہی موجود تھے۔ فنکشن سے واپسی رات بہت دیر سے ہوئی تھی۔ صبح دونوں ہی کی آنکھ کافی دیر سے کھلی۔ اب وہ دونوں اکٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ تم نے دیکھا تھا شمائل کو؟
وہی جس نے ڈارک گرین سوٹ پہنا ہوا تھا۔ معیز نے اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، تو گویا سوٹ کا رنگ بھی یاد ہے۔ ہانیہ کا حسد کے بارے برا حال ہو رہا تھا، لیکن بہت خوبی سے اس نے اپنے تاثرات چھپائے تھے۔ ہاں دیکھا تو تھا، لیکن قریب سے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، اس نے سرسری سے انداز میں جواب دیا۔ ابھی حال ہی میں UK سے پاکستان آئی ہے، پھر بھی مشرقی ٹچ برقرار ہے، بہت گریسفل لڑکی تھی۔ معیز نے اس کی شان میں مزید کلابے ملائے، ساتھ ہی ساتھ ہانیہ کے چہرے کا بھی جائزہ لیا، جہاں فی الحال کسی قسم کی جلن کے آثار نہ تھے، اور بال تو اس کے بہت ہی خوبصورت تھے۔ اتنے لمبے بال میں نے شاید ہی اپنی زندگی میں کسی اور کے دیکھے ہوں۔ معیز نے مبالغہ آمیزی کی حد کر دی۔ ہاں واقعی بال تو اس کے بے حد خوبصورت تھے۔ کل تو میری اس سے ملاقات نہیں ہو پائی، لیکن تم اتنی تعریفیں کر رہے ہو تو میرا بھی جی چاہ رہا ہے ملنے کو۔ چلو آج ملاقات ہو جائے گی، آج تو آئے گی نا شمائل؟ اس نے بہت اشتیاق سے دریافت کیا۔ ہاں شاید، ویسے رشتہ دار تو وہ دلہن والوں کی بھی تھی، ہو سکتا ہے ولیمے میں بھی آ جائے۔ معیز نے چائے کے گھونٹ کے ساتھ غصہ بھی اپنے اندر اتارا، وہ سخت بدمزہ ہو رہا تھا۔ اتنی محنت کے باوجود ہانیہ کے چہرے پر وہ سب کچھ دیکھنے کو نہ ملا جس کا وہ متمنی تھا۔ چلو اللہ کرے آ ہی جائے، اور کچھ نہیں تو شیمپو کا نام ہی پوچھ لوں گی، ہانیہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ معیز دان پیس کر رہ گیا۔ ویسے اگر آج وہ نہ آئی تو مجھے بہت افسوس رہے گا، کاش میں اس سے کل ہی مل لیتی۔ دراصل کل ڈاکٹر عماد کی کمپنی میں اتنا مزہ آیا کہ ادھر ادھر دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی۔ بہت کوششوں کے بعد ہانیہ نے بھی فکرہ ترتیب دے کر معیز کی سماعتوں تک منتقل کر دیا۔ ڈاکٹر کے لفظ پر معیز کے کان کھڑے ہو گئے۔ اچھا تو ڈاکٹر تھے موصوف؟ اس نے ہلکے پھلکے انداز میں پوچھا۔ ہاں، کنگ ایڈورڈ کے گولڈ میڈلسٹ ہیں، اسپیشلائزیشن امریکہ سے کر کے آئے ہیں۔ اس نے تفصیل بتانا شروع کیا۔ عالیہ آنٹی کے بھانجے ہیں، بہت نفیس انسان ہیں، خدمت خلق کا جذبہ تو کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ پرائیویٹ پریکٹس کے ساتھ ساتھ ہفتے میں ایک دن نواحی کلینک میں بھی بیٹھتے ہیں۔ اس نے عقیدت بھرے جذبات سے تفصیل سنائی۔ دیٹس گریٹ، آج کل کہاں ملتے ہیں ایسے لوگ۔ اب شمائل ہی کی مثال لو، آج کل ایک NGO کے ساتھ کام کر رہی ہے، عورتوں کی فلاح و بہبود اور حقوق کے لیے، تو اسے جو کام بھی کرنا پڑے وہ کرنے کو تیار ہے۔ معیز نے گفتگو کا رخ دوبارہ شمائل کی طرف موڑ دیا۔ اچھا پھر تو میں آج شمائل سے ضرور ملوں گی، ہانیہ نے متاثر ہوتے ہوئے کہا۔ شمائل رضا سے ملنا واقعی بہت ضروری ہو گیا تھا۔ میں تو خود یہی کہتی ہوں کہ آج کل کی لڑکی کو خود مختار ہونا چاہیے۔ وہ دور ختم ہو گیا جب عورتیں مرد کی دست نگر ہوتی تھیں، ہانیہ نے شمائل سے گفتگو کے دوران بہت جوش سے کہا۔ صرف 5 منٹ کی گفتگو میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ مصطفیٰ آزادیہ مصباح کی بہت بڑی علمبردار ہیں۔ سو ہانیہ بی بی کے شاطر ذہن نے فٹافٹ ہی زبردست سا منصوبہ ترتیب دے ڈالا۔ پاکستان میں تو کوئی پرسان حال ہی نہیں ہے عورتوں کا، بس پسماندگی ہے۔ یہاں پڑھ لکھ کر کیا عورت کی نیچر بن جاتی ہے، عورت ٹیچر بن جاتی ہے یا پھر ڈاکٹر، اور کسی فیلڈ میں کوئی اسکوپ ہے ہی نہیں۔ بلکہ اکثر لڑکیاں تو شادی کے بعد سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر بیٹھ جاتی ہیں، اور تم مہرین کی ہی مثال لے لو، اچھی بھلی جاب تھی، اب طلحہ صاحب نے کہہ دیا کہ شادی کے بعد جاب نہیں کرے گی، سو خوش خوشی جاب چھوڑ دی۔ حالانکہ میں نے سمجھایا بھی تھا کہ اگر پہلے ہی بات مان لی تو سر پر چڑھ جائیں گے محترم۔ شمائل نے اسٹیج پر دلہن بنی اپنی کزن کو دیکھ کر تعصب سے کہا۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، ہانیہ نے اور بھابی کی مریم بھابی کی عقل مندی کو دل ہی دل میں سراہتے ہوئے شمائل کی تائید کی۔ ویسے آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کے گھر والے اتنے لبرل ہیں، آپ کو اکیلے پڑھنے انگلینڈ بھیج دیا، ورنہ اکثر لوگ تو اس معاملے میں کافی کنزرویٹو ہوتے ہیں۔ ہانیہ نے رشک بھرے جذبات سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بالکل، یہ کریڈٹ میرے ڈیڈی کو جاتا ہے، ورنہ پرانی نسل کے اکثر لوگ واقعی لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم کے خلاف ہوتے ہیں۔ شمائل نے نزاکت سے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا۔ بہت گریٹ ہیں بھئی آپ کے ڈیڈی، ورنہ اب آج کل نسل کیا پرانی نسل کیا نئی نسل کے مرد بھی عورتوں کی آزادی کے خائف ہیں۔ اب میرے کزن کی مثال ہی لے لو، خود دنیا جہان سے ڈگریاں سمیٹ کر لے آئے ہیں، لیکن پھر بھی اپنے خاندان کی لڑکیوں کے لیے یونیورسٹی کو شجر ممنوعہ سمجھتے ہیں۔ اس نے دور کھڑے معیز کی طرف اشارہ کیا۔ کیا واقعی؟ شمائل کے اس انکشاف سے دلی صدمہ پہنچا تھا۔ ہاں تو اور کیا، بہت ہی دقیانوسی خیالات ہیں معیز کے۔ میری تائی جان تو شکر کرتی ہیں کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے، ورنہ تو معیز اس کا جینا حرام کر دیتے۔ لڑکیوں کی پڑھائی کے سخت خلاف ہیں، کہتے ہیں زیادہ پڑھ کر دماغ خراب ہو جاتا ہے لڑکیوں کا، ہانیہ نے افسردہ ہو کر بتایا۔ اچھا حیرت ہے، مجھے تو کل ان سے گفتگو میں اس بات کا اندازہ بالکل نہیں ہوا، مجھے تو بہت براڈ مائنڈڈ لگ رہے تھے۔ شمائل اب بھی کچھ مشکوک سی۔ ارے پہلی ملاقات میں کون کھلتا ہے کسی پر، مجھ سے پوچھیے، ایک گھر میں رہتے ہیں، وہ تو میرے آگے بڑھنے پر بھی سخت ناراض تھے، پھر میرے پاپا نے سٹینڈ لیا، ورنہ ان کے خیال میں تو بس پرائیویٹ BA ہی کافی تھا۔ ہانیہ نے مزید تفصیلات سے آگاہ کیا۔ واقعی کیسے کیسے لوگ ہیں دنیا میں۔ ان کے انکشافات نے شمائل رضا کو
اندر تک افسردہ کر دیا۔ بظاہر کتنا ڈیشنگ، اسمارٹ اور ہنسمک سا شخص تھا، کیا تھا جو تھوڑا بہت لبرل بھی ہوتا؟ اس نے افسردہ ہو کر سوچا۔ معیز کی سالگرہ گزرے کئی دن ہو چکے تھے۔ ہمنا اور بلال اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ وہ اچھے ہوٹل میں لنچ یا ڈنر کروائے۔ معیز ہر بار مصروفیت کا بہانہ بنا کر ٹال جاتا تھا، اور اب جب ہمنا اور بلال بیچارے تھک ہار کر اپنے مطالبے سے دستبردار ہو چکے تھے تو معیز کو وعدہ وفا کرنے کا خیال آ ہی گیا۔ حالانکہ صبح آفس جاتے ہوئے اس نے کسی کو بھی اپنے پروگرام سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ دوپہر کے بعد اس نے آفس سے ہی فون کیا۔ ریسیور ہانیہ نے ریسیو کیا تھا فون۔ میں نے ٹیبل ریزرو کروا لی ہے، تم لوگ بلال کے ساتھ آ جانا، اس نے ریسٹورنٹ کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ اب بتا رہے ہو تم، ہم نے کوئی تیاری بھی نہیں کی۔ وہ اس پر ناراض ہونے لگی۔ اوہ کم آن یار، کیسی تیاری، اور تمہیں کون سا تیار ہونے کی ضرورت ہے؟ وہ ہنستے ہوئے بولا۔ ہائے، یہ واقعی معیز نے کہا ہے؟ اس نے ریسیور کان سے ہٹا کر گھورا۔ اچھا، ٹھیک 7 بجے پہنچ جانا، میں آفس سے سیدھا پہنچ جاؤں گا۔ ہم تو پہنچ جائیں گے، تم بھی وقت کی پابندی کرنا۔ ہانیہ نے اس کے سابقہ ریکارڈ کو مدنظر رکھتے ہوئے تنبیہ کی۔ اوکے میڈم، اور ہاں سنو، ہمنا کو بتا دینا کہ ڈنر کے بعد فلاور ایگزیبیشن دیکھنے بھی چلیں گے۔ معیز کا واقعی موڈ بہت خوشگوار تھا۔ بہرحال اس نے پیغام ہمنا اور بلال کو پہنچا دیا۔ حسب توقع وہ دونوں ہی بہت خوش ہوئے تھے، اور شام کو جب وہ تیار ہو کر نکلنے ہی والے تھے تب عالیہ آنٹی ایک گریسفل سی خاتون کے ساتھ چلی آئیں۔ مہمانوں کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اس نے امی اور تائی جان کو اطلاع دی۔ ہمنا اور بلال ان اچانک ٹپکنے والے مہمانوں پر منہ بنانے لگے۔ اچھا بھلا پروگرام لیٹ ہو گیا تھا، اب چلو بھئی ہانیہ، صابر کو بتا دو، سب کچھ خود بنا لے گا۔ اسے کچن میں جاتے ہوئے دیکھ کر ہمنا بھی پیچھے چلی گئی۔ بری بات ہمنا، اتنے دنوں بعد تو آئی ہیں، عالیہ آنٹی کیا سوچیں گی کہ ہم 5 منٹ کی کمپنی بھی نہ دے سکے؟ اس نے اسے گھرکا تھا۔ اور وہاں جو معیز بھائی انتظار کر رہے ہوں گے، پہلے ہی تم نے تیار ہونے میں اتنی دیر لگا دی۔ ہمنا نے خفگی سے منہ پھلایا تھا۔ ہانیہ کچھ خجل ہو گئی۔ تیار تو واقعی وہ آج دل لگا کر ہوئی تھی۔ اچھا بھئی چلتے ہیں، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں امی کو بتا کر آتی ہوں، اس نے ہمنا کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اور ڈرائنگ روم میں جانا اس کی سنگین غلطی تھی۔ اچھا امی، ہم جا رہے ہیں، اس نے دروازے میں سے ہی منہ نکال اندر کر کے اطلاع دی۔ کہاں چلے بیٹا، کچھ دیر ہمارے پاس بھی بیٹھو، عالیہ آنٹی نے بہت پیار سے اسے مخاطب کیا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رسمی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے ہوئے ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سامنے صوفے پر بیٹھی خاتون نے عقابی نگاہوں سے سر سے پاؤں تک کا جائزہ لیا، اور جائزہ مکمل ہونے کے بعد عقابی نگاہیں ستائشی نگاہوں میں تبدیل ہو گئیں۔ ہانیہ کو ان کی نگاہوں سے الجھن سی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ تمہاری فوزیہ آنٹی ہیں، عالیہ آنٹی نے اس کی نگاہوں میں چھپی حیرت اور بے یقینی کو دیکھ کر تعارف کروایا۔ اس نے محض سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ طلحہ کی شادی میں تمہاری ڈاکٹر عماد سے ملاقات ہوئی تھی نا، انہی کی امی ہیں یہ، عالیہ آنٹی نے اس بار قدرے وضاحت سے بتایا، اور ہانیہ بی بی کے تو ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ بس نصرت آپا کے ہاں آئے تھے، واپسی پر سوچا آپ لوگوں سے بھی ملتے چلیں۔ اب کی بار عالیہ آنٹی کی مخاطب امی اور تائی جان تھیں۔ ہاں ہاں، بہت اچھا کیا، کیا حال ہے نصرت کا؟ اس سے ملے ہوئے بھی بہت دن ہو گئے ہیں۔ تائی جان نے نصرت آنٹی کا حال دریافت کیا۔ ہانیہ کو ان تمام آنٹیوں کے حال احوال سے قطعاً کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد گول گول دائرے گھوم رہے تھے، کہیں نہ کچھ گڑبڑ ضرور تھی۔ کتنی ہی دیر وہ خاموش بیٹھی اپنے آپ کو کوستی رہی۔ کیا ضرورت تھی بھلا ڈاکٹر صاحب کو منہ لگانے کی؟ اس نے اپنے آپ کو ڈانٹا تھا۔ باہر ہمنا اور بلال ہارن پر ہارن دیے جا رہے تھے۔ جاؤ ہانیہ، بلا رہے ہیں تمہیں۔ آخرکار تائی جان کو ہی اس پر ترس آیا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی تیزی سے باہر نکلی۔ وہاں ہمنا اور بلال کا خوف سے برا حال تھا۔ کون تھی یہ خاتون؟ گاڑی میں بیٹھنے کے ساتھ ہی ہمنا نے سے دریافت کیا۔ ڈاکٹر عماد کی امی، اس نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ ہمنا نے ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ معیز بار بار کلائی پر بندھی گھڑی پر نظر ڈال رہا تھا۔ اسے یہاں بیٹھے آدھے گھنٹے سے کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا۔ زیادہ جھنجھلاہٹ اس لیے بھی ہو رہی تھی کہ موبائل وہ آفس میں بھول آیا تھا، اور اب ہر گزرتے منٹ کے ساتھ غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اور تبھی سامنے وہ تینوں آتے دکھائی دیے۔ پنک رنگ کے سوٹ میں نہایت نفاست سے کیے گئے لائٹ میک اپ میں وہ اتنی تر و تازہ اور کھلی کھلی لگ رہی تھی کہ اسے اپنا سارا غصہ جہاز کی طرح بیٹھتا محسوس ہوا۔ آئی ایم سوری معیز بھائی، دیر میری وجہ سے بالکل نہیں ہوئی، بلکہ ہم میں سے کوئی بھی قصوروار نہیں ہے۔ دراصل عین موقع پر کچھ مہمان آ گئے تھے، اس لیے ہم لیٹ ہو گئے۔ ویسے آپ کب سے آئے ہوئے ہیں؟ ہمنا نے نان اسٹاپ بولتے ہوئے پوچھا۔ بس تھوڑی سی دیر اور ہوتی اور میں یہاں سے چلا جاتا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمنا اور بلال قہقہہ لگا کر ہنس دیے۔ چلیے معیز بھائی، جلدی سے کچھ منگوائیے، آپ کے فون کے بعد میں نے دوپہر کا کھانا بھی گول کر دیا تھا، بلال نے مینیو کارڈ کھولتے ہوئے کہا۔ صرف کچھ نہیں، بہت کچھ، مجھے بھی بہت بھوک لگ رہی ہے، ویسے بھی آج اتنے دنوں بعد تو معیز بھائی ہاتھ آئے ہیں، ساری کسر نکال لیں گے، ہمنا نے شرارت سے کہا۔ تمہیں کیا ہوا، کھانا کھا کر آئی ہو یا زبان گھر پر رکھ کر آئی ہو؟ ہانیہ کو مسلسل چپ دیکھ کر اس نے استفسار کیا۔ کیا؟ وہ ایک دم جیسے چونکی۔ معیز ہولے سے ہنس دیا۔ مذاق بہت طویل ہو گیا تھا۔ آج اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ سامنے بیٹھی
اس پیاری سی احمق لڑکی کو مزید تنگ کرنے کی بجائے وہ سب کہہ دے گا جو عرصے سے وہ دل میں محفوظ تھا، اور وہ سب کچھ اس سے بھی سنے گا جو وہ آج تک کہہ نہ پائی تھی۔ صرف مناسب موقع کا انتظار تھا اور اسے یقین تھا آج وہ موقع مل جائے گا۔ ہلکی پھلکی باتوں اور خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا جا رہا تھا، تب اچانک معیز کو خیال آیا، مہمان کون آئے تھے؟ اس نے سرسری سا پوچھا۔ عالیہ آنٹی آئی تھیں، ہمنا نے جواب دیا۔ ایک اور آنٹی بھی تو تھی، بلال نے کھانے سے انصاف کرتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، کسی ڈاکٹر عماد کی امی بھی ساتھ آئی تھی۔ اس سے پیشتر کہ ہمنا میز کے نیچے سے اسے ٹانگ مارتی وہ اصل خبر نشر کر چکا تھا۔ ہانیہ نے ایک دم سر اٹھا کر معیز کو دیکھا، جس کے چہرے پر تیزی سے ناگواری کے اثرات ابھرے تھے، اور آج اس نے اپنے تاثرات چھپانے کی بھی کوئی خاص کوشش نہیں کی تھی۔ ہانیہ کا دل ایک دم جیسے سکڑ سا گیا۔ ہمنا نے ایک نظر ہانیہ اور دوسری معیز پر ڈالی۔ ویسے معیز بھائی، آج آپ واقعی بہت ڈیشنگ لگ رہے ہیں۔ یہ وہی شرٹ ہے نا جو ہانیہ نے آپ کو گفٹ کی تھی؟ ہمنا نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی پر زیادہ کامیاب نہ ہو سکی۔ باقی سارا وقت وہ خاموش ہی رہا تھا، بلکہ وہی کیا، ہانیہ اور ہمنا بھی چپ سی ہو گئی تھی۔ رہ گیا بلال، جو سارے قصے سے لاعلم تھا اور اصل میں فساد کی جڑ تھا، مسلسل اور بلا تکان بول رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ کوئی لمحہ قبولیت کا ہوتا ہے۔ ہانیہ اب سار نے سنا تو بہت دفعہ تھا، لیکن یقین اب آیا تھا۔ اس نے تو چھوٹی پھوپھو کے سامنے صرف معیز کو چڑھانے کے لیے کہہ دیا تھا اسے ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ اس وقت کیا معلوم تھا کہ وہ بھی ایک ڈاکٹر کو اچھی لگ جائے گی۔ صرف ڈاکٹر کو اچھا لگنے کی حد تک تو پھر بھی غنیمت تھا۔ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب سے بھی زیادہ اس کی امی کے دل کو بھا گئی تھی۔ صرف 4 دن میں بعد ہی اپنی 2 عدد بیٹیوں اور 1 عدد مٹھائی کے ڈبے سمیت دوبارہ تشریف لے آئیں۔ اس بار انہوں نے اشارہ کنایہ میں بات کرنے کی بجائے باقاعدہ رشتہ مانگا تھا، اور سب سے زیادہ پریشانی کی بات یہ تھی کہ سب گھر والے نہایت سنجیدگی سے اس پرپوزل پر غور کر رہے تھے۔ غور کرنے کی بہت سی وجوہات تھیں۔ پہلی یہ کہ عماد ڈاکٹر تھا، جو سب کے نزدیک ہانیہ کی بڑی خواہش تھی۔ دوم یہ کہ نہایت پڑھی لکھی، مہذب اور متمول فیملی تھی، اور پھر یہ کہ نہایت مان اور چاہت سے یہ رشتہ مانگا گیا تھا۔ عماد 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا۔ 2 بہنیں شادی شدہ تھیں، سب سے چھوٹی والے کی منگنی ہو چکی تھی، یعنی نند فری سسرال، جو بقول پھپھو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے گھر والوں کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ عماد کے پرپوزل پر غور نہ کریں۔ حالانکہ تائی جان کا دل آج کل خاصا دکھی ہو رہا تھا۔ ہانیہ کو انہوں نے ہمیشہ اپنی بہو کے روپ میں دیکھا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ وہ انہیں اپنی بیٹیوں کی طرح عزیز تھی، سو وہ اس کی خواہش کی راہ میں رکاوٹ نہ بننا چاہتی تھی۔ اور ہانیہ کی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ وہ تو اتنی تیزی سے ہونے والی پیش رفت پر ہکا بکا تھی۔ رہ گیا معیز، تو اس نے اس معاملے پر بالکل چپ سادھ رکھی تھی، جیسے اسے ہانیہ اور عماد کے رشتے سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہ ہو۔ دادی جان نے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس سے ایک دفعہ پھر رائے لی۔ کیسا ہے عماد؟ تم تو طلحہ کی شادی میں ملے ہی ہوگے اس سے۔ رات کے کھانے کے وقت سب کی موجودگی میں دادی جان نے اس سے پوچھا۔ بظاہر تو بہت اچھا ہے دادی جان، گڈ لکنگ ہے، اسمارٹ ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ڈاکٹر ہے، اس نے بڑے مگن انداز میں جواب دیا۔ اوہ ہو، ڈاکٹر کی بات چھوڑو، یہ بتاؤ طبیعت کا کیسا لگا تھا؟ ہانیہ کے ساتھ ٹھیک رہے گا یا نہیں؟ انہوں نے جانتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ مجھے تو کافی معقول اور سلجھا ہوا لگ رہا تھا، باقی آپ لوگ دیکھ بھال کر لیں، اس نے نہایت سنجیدگی سے رائے دی۔ ہانیہ نے شکوہ نا نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، جبکہ دادی جان ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئیں۔ تم ہی بتاؤ میں کیا کروں ہمنا؟ ہانیہ کی عقل بالکل معاف ہو چکی تھی۔ تب اس نے اپنی واحد ہمدرد غم گسار سے مدد مانگی۔ عیش کرو، ہمنا نے بڑے سے سیب پر دانت گاڑتے ہوئے مفت مشورہ فراہم کیا۔ کبھی تم پر ایسا وقت آیا نا تو میں بھی مدد کو نہیں آؤں گی، اس نے اسے دھمکی دی۔ ہمنا قہقہا لگا کر ہنس دی۔ تم پر یہ وقت تمہاری بے وقوفیوں کی وجہ سے آیا ہے، اب بھگتو۔ ہمنا اسے ٹھیک ٹھاک تنگ کر رہی تھی۔ میری جان پر بن رہی ہے ہمنا، اس نے روحانسی ہو کر احساس دلانا چاہا۔ اوکے اوکے، کچھ کرتے ہیں۔ ہمنا کو واقعی ترس آ گیا۔ تم ڈاکٹر عمار سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس نے پوچھا۔ قطعاً نہیں، ہانیہ نے فوراً کہا۔ تو ٹھیک ہے، امی پاپا کو انکار کر دو، سو سمپل۔ ہمنا نے کندھے اچکائے۔ اتنا آسان ہوتا ہے انکار کرنا تو تم سے مدد کیوں مانگتی؟ وہ خون خوار لہجے میں بولی۔ کیوں، مشکل کیا ہے انکار میں؟ ہمنا نے جراح کی۔ میری بات سمجھنے کی کوشش کرو ہمنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سب گھر والے یہ سمجھتے ہیں مجھے ڈاکٹر اچھے لگتے ہیں۔ اگر سب کی یہ غلط فہمی دور کر بھی دوں، پھر بھی امی پوچھ سکتی ہیں کہ کیا کمی ہے عماد میں، اور میں افسوس تو یہ ہے کہ فی الحال مجھے اس میں کوئی ایسی کمی نظر نہیں آ رہی جس کو بنیاد بنا کر انکار کر دوں۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ تو تم گھما پھرا کر بات کرنے کی بجائے صاف صاف بتا دو کہ تم کس وجہ سے ڈاکٹر صاحب سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ ہمنا نے شرارتی انداز میں کہا۔ ہاں، اپنے منہ سے کہہ دوں کہ میں کس وجہ سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ اس وجہ کے منہ میں زبان نہیں ہے کیا؟ وہ کیوں نہیں بول رہا؟ وہ تو اتنا نارمل ہے جیسے میرے بجائے کسی ہمسائی کی شادی ہو رہی ہے۔ اس نے جلے دل کے پھپھولے پھوڑے۔ ہمنا بے اختیار ہنس پڑی۔ ویسے جہاں تم غلط بیانی کر رہی ہو، معیز بھائی آج کل واقعی بہت پریشان ہیں۔ وہ صرف یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ انہیں تمہاری شادی سے کوئی سروکار نہیں، ورنہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہمنا نے ماہرانہ طریقے سے اپنا تجزیہ پیش کیا، اور یہ تو طے تھا کہ وہ فیس ریڈنگ میں بہت ماہر تھی،
اور ویسے ہانیہ، اگر معیز بھائی چپ ہے تو تم خود دادی جان سے بات کیوں نہیں کر لیتی؟ حمنہ نے اسے بڑی سنجیدگی سے مشورہ دیا۔ میں خود سے کیسے کہہ سکتی ہوں کہ مجھے ڈاکٹر عماد سے شادی نہیں کرنی، بلکہ مجھے معیز احمد سے محبت ہے اور میں معیز کے سوا کسی سے شادی نہیں کر سکتی۔ مگر معیز صاحب، جبکہ معیز صاحب کو مجھ سے کوئی سروکار نہیں ہے اور میں اپنے آپ کو اتنا ڈیگریڈ نہیں کر سکتی۔ بس پھر تم دونوں خاموش رہنا اور وہ ڈاکٹر صاحب وہ بینڈ باجوں کے ساتھ آ جائیں گے۔ حمنہ کے کہنے پر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ پلیز ڈراؤ تو مت، اس نے اس کے ہاتھ تھام کر لجاجت سے کہا۔ تو پھر میں کیا کروں؟ بلکہ میں کیا کر سکتی ہوں؟ جو کچھ کرنا ہے تم دونوں کو ہی کرنا ہے۔ حمنہ نے اسے حقیقت کا احساس دلانا چاہا۔ کیا کوئی ایسی صورت نہیں ہو سکتی کہ معیز سب بڑوں سے خود ہی بات کر لے؟ اس نے نہایت آس سے پوچھا۔ معیز بھائی ایسا کبھی نہیں کریں گے۔ حیرت ہے، تم ان سے محبت کا دعویٰ تو کرتی ہو، لیکن ابھی تک ان کی نیچر کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ ان میں انا کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے۔ وہ تم سے محبت تو بے شک کرتے ہیں، لیکن ڈاکٹر عماد کے پرپوزل اور سب گھر والوں کی رضامندی پر وہ سخت ہرٹ ہوئے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو کبھی بھی ڈاکٹر عماد کے مقابلے نہیں لائیں گے۔ حمنہ نے غیر جانبداری سے تجزیہ کیا۔ الٹی منطق ہے تمہاری، ہرٹ مجھے ہونا چاہیے۔ معیز نے تو چھوٹی پھوپھو کے سامنے جب صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اسے کس قسم کی لڑکی چاہیے، تو گھر والے عماد کے پرپوزل پر کیسے غور نہ کریں؟ ظاہر ہے میں تو اس کے بیان کردہ خاکے پر پورا نہیں اترتی، اس نے خفگی سے کہا۔ انہوں نے مذاق کیا تھا اور تم نے بھی تو کہا تھا تمہیں ڈاکٹرز اچھے لگتے ہیں۔ ہو سکتا ہے معیز بھائی بھی اس بات کو درست سمجھتے ہوں۔ حمنہ نے اسے یاد دلایا۔ حماقت ہو گئی تھی، بولو اب کیا کروں؟ اخبار میں ڈاکٹر سے اعلان بازاری کے اشتہار چھپوا دوں یا مسجد میں لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کروا دوں کہ اس دن کے مذاق کو بھلا دیا جائے، میری خطا کو درگزر کر دیا جائے؟ میری توبہ! جو آئندہ چھوٹی پھوپھو کے سامنے کوئی مذاق کروں، وہ تو مذاق کی بات کو بھی اتنا سیریس لیتی ہیں، اور اللہ میاں نے بھی تو ایک ڈاکٹر فوراً بھیج دیا۔ اف، میں کیا کروں حمنہ؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ حمنہ ٹھنڈا سانس لے کر رہ گئی۔ عماد کے گھر والے اس رشتے کے لیے بہت بے چین ہو رہے تھے، شاید اسی لیے انہوں نے سب گھر والوں کو لنچ پر مدعو کیا تھا۔ حالانکہ ابھی تک دادی جان نے انہیں کوئی مثبت عندیہ نہیں دیا تھا، بلکہ مثبت یا منفی کوئی عندیہ دیا ہی نہیں تھا۔ عماد کی امی کی کوشش یہی تھی کہ ایک بار وہ عماد کو اور ان کے گھر کو دیکھ لیں، اس کے بعد تو انکار کی گنجائش نہیں رہے گی۔ دادی جان نے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد یہ دعوت قبول کر لی۔ معیز سمیت سب لوگ مدعو تھے۔ پاپا اور تایا ابو نے تو آج آفس جانے کے بجائے گھر پر رہنے کو ترجیح دی تھی۔ معیز البتہ آفس گیا تھا۔ دادی جان نے بھرپور تاکید کی تھی کہ وہ دوپہر کو جلد واپس آ جائے۔ اس وقت تو معیز نے فوراً گردن ہلا دی، لیکن 12 بجے کے قریب ہی اس نے آفس سے فون کر دیا۔ فون تائی جان نے ریسیو کیا۔ امی، ولید کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، میں اس کا حال پوچھنے جا رہا ہوں۔ اس نے عجلت میں بتایا۔ ولید اس کا سب سے بہترین دوست تھا۔ کیسے ہوا ایکسیڈنٹ؟ ولید ٹھیک تو ہے؟ تائی جان نے پریشان ہو کر پوچھا۔ جی، زیادہ سیریس ایکسیڈنٹ تو نہیں ہے، پھر بھی کافی چوٹیں آئی ہیں۔ میں فی الحال نہیں آ سکوں گا، آپ لوگ چلے جائیں۔ اس نے جلدی سے بات مکمل کر کے فون رکھ دیا۔ تائی جان ہیلو ہیلو ہی کرتی رہ گئیں۔ بہرحال انہوں نے پیغام دادی سمیت سب لوگوں کو پہنچا دیا۔ دادی کو اس کے نہ جانے کا سن کر کافی قلق ہوا تھا، پھر بھی سب لوگ اس کے بغیر ہی چلے گئے۔ رہ گئی ہانیہ ابصار، جو گھر پر بیٹھ کر متضاد کیفیتوں کا شکار تھی، غصہ، خوف، جھنجھلاہٹ اور افسردگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ گھر والوں سے انکار کرنا اس کے لیے بھی مشکل نہ تھا، لیکن انکار کی وجہ بتانا یقیناً بہت مشکل تھا۔ اپنی انا اسے بھی بہت عزیز تھی، لیکن مسئلہ یہ تھا وہ اپنی محبت سے بھی دستبردار نہیں ہونا چاہتی تھی، اور اس مسئلے کا کوئی حل اسے سوچ نہ رہا تھا۔ دل ہی دل میں خوب دعائیں مانگی کہ ڈاکٹر عماد گھر والوں کو بالکل پسند نہ آئے اور یہ قصہ آج ہی ختم ہو جائے، لیکن لگتا یہ تھا کہ دعائیں قبولیت کا درجہ نہیں پا رہی تھیں، کیونکہ گھر والوں کو گئے بہت دیر ہو چکی تھی۔ دوپہر کب کی ڈھل چکی تھی۔ وہ دھیان بٹانے اور موڈ ٹھیک کرنے کے لیے شفیق الرحمان کی حماقتیں لے کر لاؤنج میں آ گئے۔ دھیان واقعی بھٹک گیا تھا۔ پھر اسی لمحے معیز کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ ہانیہ کا دل دھڑک اٹھا۔ بہت دنوں سے معیز اور اس میں بات چیت تقریباً بند تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی قدموں کی چاپ سنائی دی۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے ہوئے وہ صوفے پر ریلیکس انداز میں نیند راز ہو گیا۔ ہانیہ نے ایک نظر اس پر ڈال کر توجہ دوبارہ کتاب کی طرف مبذول کر لی۔ ابھی آئے نہیں سب لوگ؟ تھوڑی دیر بعد معیز نے استفسار کیا۔ نہیں، اس نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ معیز خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اگر کچھ پکایا ہے تو کھانا ہلا دو، صبح سے ایک چائے کے کپ پر ہوں۔ کچھ دیر بعد اس نے اسے مخاطب کیا تھا۔ وہ کتاب رکھ کر چپ چاپ اٹھ کھڑی ہوئی۔ معیز نے صوفے کی پوچھ سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندی تھی۔ بدتمیز شخص اپنی چپ کب توڑے گا؟ کس چیز کا انتظار ہے اسے؟ اس نے کچن میں جا کر زور زور سے چیزیں اٹھا پٹک کر کے دل کی بھڑاس نکالی۔ آنسو آنکھوں سے نکلنے کو بے تاب ہو رہے تھے۔ سلاد بنانے کے لیے پیاز کاٹنا شروع کی۔ بے وقت ٹپکتے ہوئے آنسو کی پردہ پوشی کے لیے اس سے بہترین طریقہ کوئی نہ تھا۔ پھر نہ جانے کیسے ایک دم ہی تیز چھری ہاتھ کے انگوٹھے پر جا لگی۔ آنکھیں جھپک جھپک کر آنسو روکے اور غور سے انگوٹھے کا معائنہ کیا۔ کٹ زیادہ گہرا لگ رہا تھا، کافی خون بہہ رہا تھا۔ اس نے دوسرے ہاتھ کے انگوٹھے سے خون دباتے ہوئے
कैबिनेट खोलकर बैंडेज निकाली और उसी लम्हे मोइज़ किचन में दाखिल हुआ। क्या हुआ? उसे पट्टी बांधते देखकर एकदम उसके पास पहुंचा। कुछ नहीं, कट लग गया है, उसने एक हाथ से पट्टी बांधते हुए जवाब दिया। दिखाओ। मोइज़ ने उसका हाथ थाम कर मुआयना किया। बैठ जाओ, मैं बैंडेज कर देता हूँ। मोइज़ ने उसके लिए कुर्सी खींची। वो किसी मामूल की तरह चुपचाप बैठ गई। हाथ मोइज़ के हाथ में ही था। ए काश ये लम्हा थम जाए। दोनों के दिल में एक ही सदा थी। एक लम्हा बरसों पर मुहित था और जब लम्हा बीता तो मालूम हुआ कि बैंडेज करने के बाद अंगूठे का साइज डबल हो चुका है। भाई, जैसी मुझे आती थी मैंने कर दी। अब मैं कोई डॉक्टर थोड़ा हूँ। हाँ, अगर डॉक्टर अमाद होते तो यकीनन अच्छी बैंडेज कर देते, उसने मुस्कुरा कर कहा था। हानिया ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर तेज़ निगाह उस पर डाली। वो बज़ाहिर मुस्कुरा रहा था लेकिन बहुत मुज़म्मिल मुस्कुराहट थी उसकी, शायद शिकवा अमेज़ या फिर तंजिया। वो तेज़ी से किचन से निकल गई। मोइज़ ने एक ठंडा सांस लेकर जेब से मोबाइल निकाल कर वलीद का नंबर मिलाया। उसे वलीद को ये बताना था कि आज सुबह उसका एक एक्सीडेंट हो चुका है। एक्सीडेंट तो ज़्यादा सीरियस नहीं था, फिर भी चोटें काफ़ी आई हैं। लिहाजा वो कम अज़ कम एक हफ्ते तक मुकम्मल बेड रेस्ट करे और भूल कर भी घर मिलने ना आए। 10:30 बज रहे हैं हमना, अब उठ भी जाओ। उसने हमना का कंधा हिलाते हुए उठाया। क्या है हानिया, नींद आ रही है? सोने दो। हमना ने दोबारा करवट बदल ली। मैं बोर हो रही हूँ हमना, और मैंने अभी तक नाश्ता भी नहीं किया। उठ जाओ, इकट्ठे नाश्ता करेंगे। हानिया ने हिम्मत ना हारी। अम्मी वगैरह चले गए? हमना ने मुंदी मुंदी आंखें खोलते हुए कहा। कब के चले गए? अब तो घंटा हो गया है गए हुए। तो मुझे पहले उठा देती, मैं कम अज़ कम खुदा हाफिज़ तो कह देती, उसने जुमाई रोकते हुए कहा। पापा आए थे कमरे में लेकिन तुम्हें सोता देख कर चले गए। हानिया ने इतला दी। मुझे पता ही नहीं चला। हमना को अफसोस हुआ। बड़ी फूफो के देवर की शादी थी, इसलिए अम्मी पापा ताई जान और बिलाल आज सुबह की फ़्लाइट से कराची गए थे। ताया अबू ऑफिस चले गए? हमना ने उठते हुए पूछा। हाँ, ताया अबू भी चले गए हैं और मोइज़ भी। दादी जान अखबार समेत कमरे में है, रह गए मैं और तुम। मैं कब से तुम्हारे इंतज़ार में भूखी बैठी हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारी सज़ा भी यही होना चाहिए। सारी रात मुझे जगाए रखा, हमना ने पाँव में स्लीपर डालते हुए कहा तो वो उसकी बात पर हक्का बक्का रह गई। मैंने जगाए रखा तुम्हें? दिमाग सही है तुम्हारा? कल रात मैं बहुत जल्दी सो गई थी। जी हाँ, जल्दी सो गई थी आप, इसलिए सारी रात नींद में बोलती रही। वो वॉशरूम में जाते हुए बोली। हानिया खजल होकर मुस्कुरा दी। पता नहीं ये नींद में बोलने वाली आदत छूटती क्यों ना थी। अपनी इस आदत से वो खुद भी बहुत आजिज़ आ चुकी थी। अगर मैं तुम्हें ब्लैकमेल करना चाहूँ तो बहुत आसानी से कर सकती हूँ। थोड़ी देर बाद तौलिए से मुँह पोंछती हमना बाहर आई। हानिया ने घूर कर उसे देखा। यकीन करो सारी रात तुम नींद में मोइज़ मोइज़ पुकारती रही हो। हमना ने इंकशाफ किया। झूठ मत बोलो। हानिया ने उसे झुठलाना चाहा। मुझे पहले ही पता था तुम यकीन नहीं करोगी। अगर मेरे पास टेप रिकॉर्डर होता तो मैं रिकॉर्ड कर लेती। हमना के कहने पर वो वाकई शर्मिंदा हो गई। वैसे हानिया, कल रात मैं तुम्हारे लिए वाकई बहुत परेशान हूँ। यही ख्याल आता रहा अगर तुम्हारी शादी डॉक्टर अमाद से हो गई तो शादी से पहले तुम्हें उस आदत का संजीदगी से इलाज करवाना पड़ेगा, वरना तो नहायत संगीन सूरत हाल पैदा हो सकती है। हमना ने उसे डराया। कभी कोई अच्छी बात भी मुंह से निकाल लिया करो। हानिया ने उसे आंखें दिखाई। मुझे तुम दोनों पर बहुत तरस आता है हानिया। कितनी आइडियल सिचुएशन थी तुम्हारे साथ। तुम और मोइज़ भाई एक दूसरे को जी जान से पसंद करते हो। दरमियान में कोई जालिम समाज नहीं था, बल्कि तुम दोनों से भी ज़्यादा तुम्हारे बड़े इस रिश्ते के ख्वाहिशमंद थे। तुम लोगों ने महज मजाक में इतनी आसानी से होने वाली चीज़ को मुश्किल तरीन बना दिया है। ये ना हो कि आखिर में सिर्फ पछतावा रह जाए। हमना ने सुबह ही सुबह नहायत होलनाक किस्म की गुफ्तगू शुरू कर दी थी। अच्छा चलो छोड़ो सब बातें, आओ नाश्ता करते हैं। हमना ने उसकी उड़ी रंगत देखकर बात बदल दी, जबकि उसकी भूख प्यास तो उठ चुकी थी। दुनिया में कोई मसला ऐसा नहीं है जिसका हल मौजूद ना हो, बस ज़रा जहन को काम में लाना पड़ता है और मसला हल हो जाता है। हानिया अबसार ने भी अपने मसले का हल पा लिया था। इस वक्त रात के 10:30 बज रहे थे। पूरे घर में खामोशी तारी थी। दादी जान को वैसे भी जल्द सोने की आदत थी। आज ताया अबू की तबीयत भी कुछ ख़राब थी। वो ऑफिस से शाम को ही आ गए थे और अब तो उन्हें सोए हुए भी 1 घंटा हो गया था। हमना कमरे में अपना जर्नल मुकम्मल कर रही थी। मोइज़ अभी तक घर नहीं आया था और रह गई हानिया अबसार, तो वो लाउंज में बैठी नहायत बोर किस्म का ड्रामा देखते हुए मोइज़ का इंतज़ार कर रही थी। हाथ में मोटी सी किताब भी पकड़ रखी थी। सुबह हमना से बात करने के बाद वो सारा वक्त अपने मसले के मुमकिन हल के मुतल्लिक सोचती रही। वो हरगिज़ नहीं चाहती थी कि उसकी हंसी मुस्कुराती खुशबाश ज़िंदगी महज अना की जंग में एक अलमिया फ़िल्म बनकर रह जाए, जहाँ इख्तिताम तक बूढ़े हीरो हीरोइन के अलावा ढेर सारे पछतावे रह जाते हैं। सो पछताना तो वो बिल्कुल ना चाहती थी। उसने सोच लिया था अगर मोइज़ उसकी तरफ से किसी गलतफहमी का शिकार है या इजहार मोहब्बत का मुंतज़िर है तो उसकी ख्वाहिश भी पूरी कर देगी। होशो हवास की हालत में अगरचे ये काम नामुमकिन था, ताहम नींद की हालत में वो हल्का फुल्का बेज़रर सा इजहार मोहब्बत तो कर सकती थी। और इसके बाद मोइज़ के पत्थर दिल को यकीनन मोम हो जाना था। वैसे भी नींद में बोलने वाली उसकी आदत से मोइज़ बखूबी आगाह था। आज इसीलिए वो धड़कते दिल के साथ उसकी मुंतज़िर थी। अमूमन वो 10 बजे तक घर आ जाता था। उसकी आदत थी कि वो खाना खाते हुए टीवी देखता था, खुसूसन बिज़नेस न्यूज़ या फिर करंट अफेयर्स के प्रोग्राम।
हानिया ने इस पोजीशन संभाली हुई थी, मोटी सी किताब हाथ में पकड़े वो जहन में तमाम फिक्रें तरतीब दे रही थी जो कुछ देर बाद उसने नींद की हालत में बोलने थे। उसका दिल मामूल से ज़्यादा तेज़ धड़क रहा था। आज उसकी सलाहियतों का इम्तहान था जिस पर उसके मुस्तकबिल का दारोमदार था। पता नहीं कितनी देर गुजर गई, उसे यूं ही लेटे लेटे मोइज़ मालूम नहीं कहाँ रह गया था। घड़ी की सुइयाँ टिक टिक करती आगे सिरक रही थी और वह हर 5 मिनट के बाद आंखें खोलकर टाइम देखती और फिर दोबारा आंखें मूंद देती। आज तो वो दोपहर में भी नहीं सोई थी, इसी सोच विचार में मसरूफ़ थी। सो अब मुंदी मुंदी आंखों समेत चौकस रहना खासा दुश्वार लग रहा था। एक दो बार उसको वाकई नींद के झोंके भी आ गए। उसने टीवी पर चलते ड्रामे की तरफ मुतवज्जा होने की कोशिश की पर बेसूद, और फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, यानी वो वाकई सो गई। ये किस्मत की सितम ज़रीफ़ी ही थी कि सब कुछ सेट होते हुए भी वो अपने प्लान पर अमल दरामद करने में नाकाम रही। हालांकि ये रिस्क लेने के लिए उसने अपने आप को बहुत दिक्कतों से आमादा किया था, लेकिन अब सब कुछ बेफ़ायदा था। मोइज़ के आने तक वो नींद की गहरी वादियों में उतर चुकी थी। मोइज़ को आज ऑफिशियल डिनर अटेंड करना पड़ गया था और वो बेहद थका देने वाले दिन के बाद जब घर में दाखिल हुआ तो चहारसू सन्नाटा फैला हुआ था। एक हाथ से टॉय के नॉट डीली करते हुए दूसरे हाथ में ब्रीफ केस थामे वो लॉन्च में दाखिल हुआ। अंदर आने के साथ ही वो ज़रा ठठक कर रुक गया। सामने ही सोफे पर हानिया सो रही थी। एक हाथ सीने पर धरी किताब पर था, दूसरा हाथ सोफे से नीचे लटक रहा था। आहिस्ता आवाज़ में टीवी भी चल रहा था। वो एक लम्हे को लाउंज में रुककर अपने कमरे में चला गया। काफ़ी देर तक शावर लेते हुए उसने दिन भर की थकन उतारी और फिर कमीज़ शलवार में ही मलबूस आस्तीनें फोल्ड करता हुआ किचन में चला गया। खाना तो वो खा ही चुका था, लेकिन चाय की शदीद तलब हो रही थी। टी बैग से फौरी तौर पर चाय का कप तैयार करने के बाद वो दोबारा लाउंज में चला आया। हानिया हनूज इसी पोजीशन में लेटी हुई थी। उसने खड़े खड़े ही रिमोट से चैनल तब्दील किया। वहाँ एक गर्मा गर्म टॉक शो आ रहा था। उसने टीवी का वॉल्यूम तेज़ करते हुए उसे उठाना चाहा, लेकिन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मोइज़ कुछ सोचकर उस गैर मुनासिब जगह से उठाने वाला था कि वो नींद में मुँह ही मुँह में कुछ बुड़बुड़ाई। मोइज़ ने हाथ पीछे हटा लिया। उसकी नींद में बोलने वाली आदत से वो बखूबी आगाह था। हानिया की बुड़बुड़ाहट जारी थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वाज़ेह होती जा रही थी। उसने जल्दी से टीवी का वॉल्यूम कम किया। हैरत का झटका उस वक्त लगा जब उसकी बुड़बुड़ाहट में मोइज़ का नाम आया। वो उसके कुछ और नज़दीक हो गया। थोड़ी देर तक वो बात समझने की कोशिश करता रहा और जब बात समझ में आई तो उसके चेहरे पर बहुत जानदार मुस्कुराहट थी। मेरा ख्याल है अमाद के घर वालों को मज़ीद इंतज़ार करवाना मुनासिब नहीं। अच्छे लोग हैं, बहुत मान से रिश्ता मांग रहे हैं, अब हाँ कर ही दो। दादी जान ने फैसला कुन अंदाज में कहा तो हानिया का दिल उछल कर हलक में आ गया। उसकी ज़िंदगी की बसात पर इतनी तेज़ी से फैसले हो रहे थे कि अकल बिल्कुल माऊफ हो चुकी थी। इन दिनों वो वैसे भी गुमसुम हालत में थी। प्लान तो उसने बहुत शानदार सोचा था, पर बेवक्त की नींद ने सब कुछ तलपट कर दिया। इतनी गहरी नींद आई कि कुछ पता ना चला मोइज़ कब आया और कब गया। 2 बजे के करीब हमना के उठाने पर आंख खुली थी। उस वक्त तो नींद का शायद शदीद गलबा था। वो फ़ौरन ही कमरे में जाकर सो गई, लेकिन सुबह उठने के बाद से अपने आप को कई दफ़ा कोस चुकी थी। एक प्लान फेल होने के बाद वो दूसरा कोई लायाअमल मुरतब करने के बारे में सोच रही थी कि दादी जान ने अचानक हवासों पर बम गिरा दिया। उसने शाकिन निगाहों से उन्हें देखा। वो अब मज़ीद तफसीलात तय कर रही थी। फ़िलहाल तो हम अंगूठी पहना कर रस्म कर लेते हैं, शादी मरियम के आने के बाद करेंगे, उन्होंने हतमी अंदाज में कहा तो हानिया के हाथों के तोते उड़ गए। उसने फटाफट हिसाब लगाया। आपी के आने में तो सिर्फ 1.5 महीना रह गया था, तो मरियम आपी के आने पर ही हानिया की शादी होगी? मोइज़ ने संजीदगी से पूछा। हाँ तो और क्या, 1.5 हफ्ता तो रहता है मरियम के 1.5 महीना तो रहता है मरियम के आने में, फिर शादी की तैयारी के लिए भी तो कुछ दिन चाहिए ना। तायमी ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लिया। फिर मेरी शादी के बारे में क्या ख्याल है? मरियम आपी के लिए बार बार आना तो मुमकिन नहीं होगा। मोइज़ की संजीदगी हनूज बरकरार थी। दादी समेत सब लोगों ने उसे हैरत से देखा। हाँ तो तुम्हारी शादी का कम अरमान तो नहीं है, पर तुम्हें कोई लड़की भी पसंद आए? दादी जान ने ठंडी सांस भरकर कहा। लड़की तो मुझे पसंद है दादी जान, बल्कि जी जान से पसंद है, पर क्या किया जाए कि लड़की को मैं अच्छा नहीं लगता, उसने अफसुर्दा होकर बताया। अलबत्ता चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो गई थी। वो कौन अहमक लड़की है मोइज़ भाई जो आपको पसंद नहीं करती? हमना ने हैरत से आंखें पटपटाई। अहमक तो मत कहो, आहिर तुम्हारी बहन है। वो हानिया पर नजरें जुमाए हुए मुस्कुराया। हानिया ने चौंक कर उसे देखा। वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देख रहा था। तुम सच कह रहे हो मोइज़? दादी जान ने खुशी से भरी आवाज़ में पूछा। 100% सच दादी जान, लेकिन आप पहले अपनी पोती की राय मालूम कर ले, इसे शायद डॉक्टर्स पसंद है। क्यों हानिया, सही कह रहा हूँ ना? इस बार मुखातिब सिर्फ वही थी। हानिया के बारे में तो मैं गारंटी दे सकती हूँ कि उसे डॉक्टर अम्मास समेत किसी भी डॉक्टर में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमना अच्छी बहन होने के नाते फ़ौरन मदद को आई थी। सब लोगों ने ही हानिया को देखा, लेकिन किसी को भी उससे कोई सवाल करने की ज़रूरत न पड़ी। उसके चेहरे पर फैलते रंग सारे जवाब खुद ही दे रहे थे। आपको पता है, कल हानिया आपी पीले सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। ये छोटी पुप्पो की 7 साला एमन थी जो मोइज़ को इतनी अहम इत्तला फराहम कर रही थी। मोइज़ लाउंज में बैठा अखबार पढ़ रहा था। अखबार में मौजूद सारी अहम खबरों को छोड़कर वो एमन की फराहम करदा
خبر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اچھا، مجھے تو نہیں معلوم، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ اوہو، آپ کو نہیں پتا، کل ہانیہ آپی نے پیلا سوٹ پہنا تھا، گجرے بھی پہنے تھے اور ہم سب نے گانے بھی گائے تھے، پھر سب نے ہانیہ آپی کو مٹھائی کھلائی۔ ایمن نے کل کی تقریب کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا، واقعی آپ کی ہانیہ آپی پیاری لگ رہی تھیں؟ معیز نے مسکراتے ہوئے دریافت کیا۔ اور کیا، اتنی پیاری لگ رہی تھی، مووی والے نے سب سے زیادہ مووی ہانیہ آپی کی ہی بنائی۔ ایمن نے اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے دلیل لی تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گیا، یعنی کہ ہر ایرے گیرے کو ہانیہ صاحبہ کا دیدار کرنے کی اجازت تھی، پابندی لگی تھی تو صرف معیز احمد پر۔ ویسے تو بات طے ہونے کے بعد ہانیہ نے اس کے سامنے آنا کم کر دیا تھا، لیکن مریم آپی کے آنے پر اور ڈیٹ فکس ہونے کے بعد تو دادی جان نے اس کا باقاعدہ پردہ کروا دیا تھا۔ پچھلے 15 روز سے وہ اس کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ پایا تھا۔ کل گھر پر ہی مائیوں کی رسم ہوئی تھی، تقریباً سب مہمان آ چکے تھے، کچھ آنے والے تھے۔ گھر میں وہی روایتی سی ہلچل مچی ہوئی تھی جو کسی بھی شادی والے گھر کا خاصہ ہوتی ہے۔ ہانیہ اس وقت بیوٹی پارلر گئی ہوئی تھی، بلال بڑی پھپھو کو لینے ایئرپورٹ گیا ہوا تھا، مریم آپی اور ہمنا فائنل خریداری کے لیے عفان کے ساتھ بازار جا چکی تھی، تائی جان، امی، پھپھو سب لوگ کسی نہ کسی کام میں مصروف تھے، اور وہ لاؤنج میں بہت پرسکون انداز میں بیٹھا ایمن سے محو گفتگو تھا۔ اسی لمحے فون کی بیل بجی۔ اس نے فون اٹھایا، دوسری طرف بلال تھا۔ معیز بھائی، عفان بھائی وغیرہ شاپنگ کر کے آ گئے؟ بلال نے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو نہیں آئے۔ کیوں، خیریت؟ اس نے دریافت کیا۔ آپ عفان بھائی کو موبائل پر میسج دے دیں کہ وہ واپسی پر ہانیہ کو بھی پک کر لے، کیونکہ میں فی الحال نہیں آ سکتا، فلائٹ لیٹ ہو گئی ہے۔ بلال نے مسئلہ بیان کیا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں بات کرتا ہوں عفان بھائی سے۔ اس نے بلال کو تسلی دے کر فون رکھ دیا، چہرے پر شریر سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ عفان بھائی کو کیوں کہوں، میں مر گیا ہوں کیا؟ اس نے مسکراتے ہوئے گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھانے کے لیے کمرے کا رخ کیا۔ مائیوں کے جوڑے میں شرماتی لجاتی ہانیہ کو دیکھنے کے لیے جی ایک دم مچل اٹھا تھا۔ بیوٹی پارلر کے سامنے گاڑی روک کر اس نے ہارن دیا۔ گاڑی کا مخصوص ہارن پہچان کر تھوڑی دیر بعد ہی ہانیہ نمودار ہو گئی تھی۔ اس نے گاڑی کو تو دیکھ لیا، لیکن گاڑی والے پر نظر ابھی تک نہیں پڑی تھی۔ دوپٹے کو سلیقے سے سر پر جماتے ہوئے وہ قریب آئی اور ڈرائیونگ سیٹ پر براجمان معیز کو دیکھ کر اس کی سٹی گم ہو گئی۔ دروازہ کھولنے کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ ایک دم ہی کھینچ کر پیچھے کر لیا۔ 15 دن کے مسلسل پردے کا یہ ڈراپ سین ہوگا، اس کا اسے بالکل اندازہ نہ تھا۔ اگر اندر بیٹھ کر بلال کا ہی انتظار کرنا ہے تو شوق سے کر لو، وہ 2 گھنٹے سے پہلے آنے والا نہیں۔ اسے تذبذب میں مبتلا دیکھ کر معیز نے شرارتی انداز میں اطلاع فراہم کی۔ بیٹھ جاؤ یار، کھا نہیں جاؤں گا میں، اس نے فرنٹ ڈور کھولتے ہوئے کہا۔ وہ بدقت بیٹھ ہی گئی۔ ابھی تک تو وہ صرف دادی جان کے فرمان کو مدنظر رکھتے ہوئے معیز کے سامنے آنے سے گریزا تھی۔ یہ معلوم نہیں تھا صرف 2 ہفتوں بعد ہی یہ حالت ہوگی کہ دل اسے دیکھنے کو مچلنے لگے گا۔ معیز نے بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ پیلے دوپٹے کے ہالے میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا، ہاتھوں میں ہری پیلی چوڑیاں خنک رہی تھیں۔ ایک ہاتھ سے چہرے پر آئی لٹ کو کانوں کے پیچھے کرتے ہوئے کنفیوز تھی ہانیہ کا یہ شرمیلا سا روپ زندگی میں پہلی بار دیکھ رہا تھا۔ اس کی حیا آلود جھجک معیز کو بہت مزہ دے رہی تھی۔ خاموشی سے ڈرائیونگ کرتے ہوئے وہ گاہے بگاہے اس پر مسکراتی نظر ڈال رہا تھا، اور ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کبھی وہ گود میں ہاتھ رکھ کر ان پر نظریں جما رہی تھی اور کبھی کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیتی۔ اگر تم نے مجھے گھورنا بند نہ کیا معیز تو میں اسی جگہ اتر کر ٹیکسی کر لوں گی، آخرکار روحان سے ہو کر کہہ ہی دیا۔ معیز قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ زندگی میں پہلی بار تو یہ نادر موقع ملا ہے کہ میں تمہیں خاموش دیکھ سکوں، اور یہ مجھے معلوم ہے کہ یہ پہلی بار ہی آخری بار ہے۔ ویسے اچھی لگ رہی ہو یوں چپ چاپ بیٹھے ہوئے، بڑا انوکھا تجربہ ہے میرے لیے، اس نے چھیڑا۔ وہ خاموش رہی۔ ویسے کل سے گھر کا بچہ مجھے بتا چکا ہے کہ ہانیہ آپی مائیوں کے جوڑے میں بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ معیز نے بات کو دوبارہ شروع کی۔ مجھے اتنا تجسس ہوا کہ میں نے کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے چلا آیا۔ اب اتنا تو میرا حق ہے کہ اس روپ میں تمہیں خود دیکھ سکوں، ورنہ ساری دنیا نے تمہیں دیکھ لیا اور مجھے صرف مووی یا تصویروں پر گزارا کرنا پڑے۔ یہ تو سخت ناانصافی ہے میرے ساتھ۔ معیز اسے نارمل کرنے کے لیے شروع ہو گیا، اور اپنے اس مقصد میں وہ کامیاب بھی رہا۔ بلال کیوں نہیں آیا؟ ہانیہ نے گفتگو میں پہلی بار حصہ لیا۔ کیونکہ اللہ میاں کو مجھ پر رحم آ گیا، بڑی پھپھو کی فلائٹ لیٹ ہو گئی، اس نے مزے سے لے کر بتایا۔ کیا سوچیں گے سب لوگ؟ ہانیہ کو فکر دامن گیر ہوئی۔ سوچنا کیا ہے، یہ پاکستان ہے، ایسی چیزیں یہاں معمول کی بات ہیں۔ معیز نے اسے تسلی دی۔ کیسی چیزیں؟ اس نے تیز ہو کر پوچھا۔ مطلب فلائٹ وغیرہ کا لیٹ ہونا ہوتی رہتی ہیں، موسم خراب ہوگا۔ معیز نے بڑی سنجیدگی سے بات مکمل کی۔ ہانیہ کو بے ساختہ ہنسی آ گئی، مسکراہٹ چھپانے کے لیے رخ کھڑکی کی طرف کر لیا۔ فروٹ چاٹ کھاؤ گی؟ معیز نے اچانک دریافت کیا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ گول گپے؟ اگلا سوال کیا۔ نہیں، ہانیہ نے دوبارہ انکار کیا۔ آئس کریم؟ جانے معیز کو کیا ہو گیا تھا۔ ہاں، اس نے کچھ مسکراتے ہوئے گردن اس بات میں ہلا دی۔ اس کا اعتماد اب بحال ہو چکا تھا، وہ تو وہی معیز تھا پرانا والا، اس سے بھلا کیا شرمانا۔ معیز نے گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے کھڑی کی۔ آئس کریم کا آرڈر دینے کے بعد وہ دوبارہ ہانیہ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ خود بخود ہی مسکرا رہی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ اگر ہمنا وغیرہ یہاں سے گزرے تو کیا سوچیں گے؟ کچھ نہیں سوچیں گے، صرف دیکھیں گے، پھر
ड्राइविंग सीट से उठाकर अफान भाई सीट संभाल लेंगे और मुझे सामान के साथ दूसरी गाड़ी में आना पड़ेगा। मोइज़ ने हंसते हुए कहा तो वो भी मुस्कुरा दी। एक बात पूछूं मोइज़? हानिया ने कदरे सोचकर पूछा। इतने दिनों से जो सवाल जहन में कुलबुला रहा था उसका जवाब पाने के लिए उससे मज़ीद इंतज़ार न हो सका। हाँ पूछो। मोइज़ मुस्कुराया जैसे उसके सवाल से पहले ही आगाह हो। तुमने अचानक मुझसे शादी का फ़ैसला क्यों किया? हानिया ने हिम्मत करके पूछ ही डाला। मुझे एक बुज़ुर्ग ख्वाब में नज़र आए। उन्होंने तुम्हारी तस्वीर दिखाकर कहा कि शादी करनी है तो इसी लड़की से, वरना पछताओगे। मोइज़ ने नहायत संजीदगी से जवाब दिया। वाकई? हानिया ने हैरत से उसे देखा था, पर उसकी आंखों में छुपी शरारत देखकर गड़बड़ा सी गई। अहमक लड़की, तुमने ये सवाल जल्दी पूछ लिया। 3 दिन बाद मैं ज़्यादा रोमांटिक तरीके से इसका जवाब दे सकता था। बहरहाल सुनना है तो अभी सुन लो। मैं तुमसे शदीद मोहब्बत करता हूँ और दाना लोग शदीद मोहब्बत का इलाज शादी ही तजवीज़ करते हैं। बस इसलिए तुमसे शादी का फ़ैसला किया। उसने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा तो हानिया को अपना एतमाद दोबारा रुखसत होता महसूस हुआ। उसकी आंखों में झांकने के बजाय वो बेसाख्ता ही नज़रें झुका गई। मोइज़ ने दिलचस्पी से उसके चेहरे पर फैलते रंगों को देखा था। इससे मोहब्बत तो वो हमेशा से ही करता था, बेतहाशा बेहिसाब। पर फैसला यकीनन उस रात हुआ था जब नींद की हालत में हानिया बीबी ने इजहार मोहब्बत की बजाय अपना सारा प्लान गोश गुजार कर दिया था। वो पल फैसले का था जब हानिया की मुसीमियत के आगे उसकी अना बुड़बुड़ी मिट्टी की तरह रह गई थी। गो कि ये अना भी उस दिन तक थी जब तक अमाद के प्रपोज़ल का फ़ाइनल जवाब देना था। वो शायद उसे सारी ज़िंदगी न बता सके कि इस अचानक फैसले की वजह क्या थी, क्योंकि हर बात कहने की तो नहीं होती। कुछ बातों को अनकही ही रहने दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। शायद इसलिए कि जिनसे सच्ची मोहब्बत की जाती है उनकी अना आपको हर चीज़ से भरकर अजीज़ होती है। इसके साथ ही ये खूबसूरत सा नावल अपने इख्तिताम को पहुँचा। उम्मीद करती हूँ कि रास्ता रिफ़त के दूसरे नावल्स की तरह ये नावल भी आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।